अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू रॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं हम सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम साथ करने वाले हैं इस न्यू नॉवल को साथ करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर नए आने वाले नॉवल की खबर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरह छोड़ दूँ तुम्हें जाना, तुम मेरी ज़िंदगी की आदत हो, दास्तां ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। वो अपना पूरा ध्यान स्टूडेंट्स को लेक्चर देने में लगा रहा था, मगर जहन बार बार तीसरी रो की डेस्क पर बैठी ज़रिश अफ्तार की जानिब भटक रहा था, जो अपना सभी चेहरा डेस्क के नीचे की जानिब झुकाए चुपके चुपके मुस्कुरा रही थी। ओके गाइस, आज यहाँ तक। इंशाल्लाह इसी मौजू को कल मुकम्मल करेंगे। शाहवेज़ एक निगाह गलत ज़रिश के झुके सर पर डालता ग्लास की जानिब देखते हुए गंभीर लहजे में बोला, तो क्लास में यकदम हलचल सी मच गई और स्टूडेंट्स मुस्कुराते चेहरों के साथ अपने नशिस्तों से उठ खड़े हुए। शाहवीज़ ने डाइस पर से अपने रूम की चाबियां उठाईं और सब गिरफ्तारी से क्लास से निकलता चला गया। हाँ, ये आज सर शाहवीज़ को क्या हुआ है? पूरे 15 मिनट पहले ही क्लास ऑफ कर दी। इतने घंटों के बाद तो दीदार यार नसीब हुआ था। आंखों के रास्ते थोड़ा और अपनी रूह में जज़ब कर लेती। अलीशा एक अंगड़ाई लेते हुए दिलफरेब लहजे में बोली, तो नाइमा और सीमा भंसने लगी। मुझे तो लगता है कि किसी शायर की रूह अलीशा में घुस गई है, जो आंखों के रास्ते न जाने क्या रूह में जज़ब कर रही है। सीमा उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, वो भी नाकाम शायर की, जिसकी शायरी बसों और रिक्शों के पीछे लिखी नज़र आती है, और दिल जले ज़ख्मी दिल वगैरह। नाइमा ने भी टुकड़ा टुकड़ा लगाया। उफ, ये अपनी सर्जिश को देखो, क्लास कब की ऑफ हो चुकी है, मगर ये बेहोश मैडम अभी तक मोबाइल फ़ोन से चिपकी बैठी हैं। जरिश बीबी, अब बस भी करो। अलीशा नाइमा की बात को नज़रअंदाज करते हुए जरिश की जानिब मतवज्जा होते हुए बोली, जो हनूस चेहरा झुकाए मोबाइल पर तेज़ी से मैसेज टाइप कर रही थी। जब ही करीब आकर सीमा ने बाकायदा उसका कंधा हिलाया तो जरिश बीबी हाल में लौटी। क्या सर शाहवीज़ चले गए? सरिश ने चौंक कर इधर उधर देखते हुए इस्तफसार किया। आधी से ज़्यादा क्लास खाली हो चुकी थी। हाय अल्लाह, ये बेखबरी! नाइमा तंसिया बोली, यार ये सलमान मैसेज पर इतनी मज़ेदार बातें कर रहा था कि मुझे तो वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। जरिश मोबाइल स्क्रीन के एक पर एक निगाह डालकर मुस्कुराते हुए बोली, तो अलीशा ठंडी आह भरकर गोया हुई, मुझे भी वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ। शाहवेज़ आलम को देखते हुए, अलीशा बेटा ज़रा अक्ल के नाखून लो। सर शाहवेज़ आलम काफ़ी टेढ़ी लकीर है लड़कियों की बेइज्जती करने में, तो उन्होंने BST कर रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चक्कर में हमारी भी इज्जत अफजाई हो जाए। नाइमा समझाने वाले अंदाज में बोली, तो जरिश ने बोर होकर कहा, ओफो, तुम लोग प्लीज़ ये सर शाहवेज़ को डिस्कस करना बंद करो और मैनेजमेंट और कैंटीन चलो, मुझे भूख लग रही है। तुम लोग जाओ, मैं सर से लेक्चर के कुछ पॉइंट समझ कर आती हूँ। अलीशा मायने खेजी से आंखें घुमाते हुए बोली, तो तीनों हंसने लगे। ये नहीं सुधरेगी, चलो हम तो चलते हैं। फिर सरिश ज़रा ना कर बोली, तो चारों हंसती मुस्कुराती क्लासरूम से बाहर निकल गई। मेरा तो खून खोल उठता है, दिल चाहता है खूब खड़ी खड़ी सुनाऊं कि सोफ़ा की तबीयत हरी हो जाए। शाहवेज़ आलिम तलमलाते हुए बोला, तो जबरान उसकी हालत से महसूस होते हुए कहका लगाकर हंस दिया। अभी वो मज़ीद कुछ कहता कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। जबरान के यस कहने पर अलीशा नई बड़े तमतरा से कमरे में दाखिल हुई। एक्चुअली मुझे सर शाहवीज़ से कुछ पॉइंट्स पूछने थे, प्लीज़ सर समझा दीजिए। अलीशा अपने शोल्डर कट मैरून एंड डार्क ब्राउन बालों को झटके से पीछे करते हुए अंदाज दिल रुबाई से बोली, जी आइए, क्या पूछना है आपको? शाहवेज़ आलम तहम्मुल आमीज़ लहजे में बोला था। धूप की तमाज़त महसूस करके अचानक शाहवेज़ आलम बेदार हुआ था। कमरे में मम्मी को खिड़की के पर्दे साइड पर करते हुए देखकर वो कसमसा कर रह गया। उठ भी जाओ शाहवेज़, दिन के 12 बज चुके हैं। मम्मी की आवाज़ कमरे में गूंजी तो उसने मंदी मंदी निगाहों से लैला बेगम को देखा और फिर तकिया मुंह पर धरकर उसके ऊपर अपना बाजू रख दिया। ओह शाहवेज़ आलम, अब उठ भी जाओ, तुम्हारे पापा बार बार मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं। मम्मी तकिया उसके चेहरे से खींचते हुए तादीबी अंदाज में बोली, तो शाहवेज़ मुंह बनाता हुआ नीम तराश होकर बैठ गया। मम्मी आज तो संडे है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा और सोने दे। ये बात तुम मुझसे नहीं, अपने पापा से कहना। वो उसके कमरे में फैली चीज़ों को समेटने के दौरान बोली, पापा तो मुझसे सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि बिज़नेस ज्वाइन कर लो। वो जमाई रोकते हुए वो मुश्किल बोला, तो उसमें हर्ज ही क्या है शाहवीज़, तुम्हें लेक्चरर बनने का शौक़ था, मेरे ख्याल में अब वो पूरा हो जाना चाहिए। तकरीबन 1 साल हो गया है तुम्हें। मम्मी अभी तो शौक़ भड़का है और आप ख़त्म होने की बात कर रही हैं। वो मम्मी की बात पर हंसते हुए बोला,
अच्छा, अब बाकी बातें नाश्ते की टेबल पर। तुम्हारे पापा कब से इंतज़ार कर रहे हैं? फ़ौरन फ्रेश होकर बाहर आओ। मम्मी बाहर की जानिब कदम बढ़ाते हुए उसे हिदायत करते हुए बोली तो शाहवेज़ सर इस बात में हिलाकर बिस्तर से उठकर स्लीपर पहनने लगा। मैं पूछती हूँ कि आपको बच्चियों की कोई फ़िक्र है या अभी नहीं? बेगम इफ्तिखार नाश्ते की मेज़ पर अपने शौहर को तादीबी निगाहों से देखती हुई नाराज़गी से बोली। हूँ, मैं सुन रहा हूँ, अब बोलती जाइए। इफ्तिखार साहब की अखबार की ओट से आवाज़ उभरी तो बेगम इफ्तिखार बुरी तरह कर रह गई। उफ़, मैं क्या करूँ भी तो क्या करूँ? अब वो अपना सर दोनों हाथों में गिराकर बोली, फिर इंतहाई चिढ़कर अखबार घूरते हुए गोया हुई जिसके पीछे इफ्तिखार साहब का चेहरा छुपा थे। इफ्तिखार साहब का चेहरा छुपा था। मैं पूछती हूँ कि आखिर अरसलान में क्या बुराई थी जो आपने उसका रिश्ता मना कर दिया? नैना के लिए तो हर लिहाज से मौजूद था और इस बार इफ्तिखार साहब ने एक बार चेहरे से हटा ही लिया। बेगम, आपका भतीजा मेरी बेटी के बिल्कुल मौजू नहीं था। चलो, इसकी अच्छी नौकरी है मगर वो बिजनेस मैन तो नहीं है। इफ्तिखार साहब रौनक भरे लहजे में बोले तो इसी लम्हे खुशबुएं बिखेरती नैना डाइनिंग टेबल हॉल में दाखिल हुई। मम्मा, मुझे आज ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं नाश्ता नहीं करूँगी। नैना टेबल पर से एक सेब उठाकर उजलत में कर से निकल गई। देखा आपने, वो एक बार फिर शोहर की जानिब में तो ऐसा हुई। अरे भाई, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? ऑफिस में कुछ खा लेगी, वो हनूज उसी लहजे में बोले। इफ्तिखार साहब की दो बेटियां थीं, नैना और ज़रिश। इफ्तिखार साहब का ताल्लुक़ और ऊंचे और खाते पीते घराने से था, जबकि उनकी बीवी शहर मतवसत घराने से आई थी जहाँ बेटियों की इज्जत को नाजुक आबकीने की माने समझा जाता था, जहाँ बेटियों को किसी मताज इज्जत के तरह सीनत सीनत कर रखा जाता था कि कहीं उनकी मामूली सी लग़ज़िश उम्र भर की रुसवाई का सबब न बन जाए। जबकि इफ्तिखार साहब इन बातों को फजूल और फरसूदा तस्वर करते थे। उनके नज़दीक लड़का और लड़की में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। जितनी आज़ादी मर्द ज़ात को दी जाती है उतनी आज़ादी औरत को भी हक है। यही वजह थी कि उन्होंने बेटियों पर कभी रोक टोक नहीं की थी। मगर बेगम शाहरबानो की हमेशा यही कोशिश रही थी कि वो अपनी बच्चियों को हद से ज़्यादा आज़ादी ना दे। नैना के जाने के बाद कुछ ही देर बाद ज़रिश तैयार होकर वहाँ आई तो उसका पहनावा देखकर बेगम शहरबानो के दिल में एक घूंसा सा पड़ा। टायर्ड जीन जिसमें उसकी पिंडलियाँ नकर आराम थी, उसके ऊपर मिसेस रंग की कुर्ती ज़ेब तन की वो अपनी माँ को अफसरदा कर गई थी। ज़रिश, ये पैंट तुमने किस किस्म की पहन रखी है और दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? वो कहने से बात नहीं आ सकी तो बोल उठी। ओह माय डियर मॉम, आजकल फैशन है सबकी लड़कियों का, यही पहन रही हैं। ज़रिश इंतहाई बेपरवाही से टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए बोली तो बेगम शहरबानो से नागवारी से देखते हुए बोली, खैर हर लड़की तो ऐसे लिबास नहीं पहनती। भाई साहब की चास को कभी ऐसा देखा तुमने? ममा, उजाला बाजी तो एंजल हैं, वो तो मुझे इस दुनिया की मखलूक लगती ही नहीं है। ढीले ढाले शलवार कमीज सूट में 2 गज दुपट्टा अच्छी तरह ढांपे बट वो मुझे अच्छी लगती हैं। ज़रिश तसव्वुर की आंख से उजाला के सरापे को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, बेटा तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वैसा ही ड्रेस पहना करो। ओके माय डार्लिंग। इफ्तिखार साहब अखबार तह करके ज़रिश के प्यार भरी निगाह डालते हुए बोले तो बेगम शहरबानो अपने मजाजी खुदा को महज देख कर रह गई। हाय हाय, ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। आज सुबह ही से आसमान बादलों से पूरी तरह ढका हुआ था। सबको नम हवाएं झूम झूम कर महर परवास थी। हल्की फुहार ने फूल को माहौल को बेहद खूबसूरत और नुमाई बना दिया था। शाहवेज़ आलम क्लास में जाने की गर्ज से राहदारी से गुजरा था। लिशबा की गुनगुनाती आवाज़ उसकी सिमत से टकराकर उसका हल्क पूरी तरह कड़वा कर गई थी। वो सर छटक कर जूँ ही आगे बढ़ा, ज़रिश से तकरीबन टकराते टकराते बचा। ओह आई एम सॉरी सर, वो जल्दी से बोले तो शाहजर उसके सरापे पर एक निगाह डालकर इट्स ओके कहकर आगे बढ़ गया। हाय ज़रिश, काश तुम्हारी जगह इस वक्त मैं होती तो ये गोल्डन चांस कभी मिस नहीं करती। अलीशा की मसनूई आह में डूबी आवाज़ शाहजर की समाज से बखूबी टकराई थी, क्योंकि अलीशा का मकसद ही शाहजर को सुनाना था। तुम इतनी बुरी हरगिज़ नहीं हो अलीशा कि तुम्हें यूँ नज़रअंदाज किया जाए, मगर तुम्हारी ये हरकतें मुझे इंतहा से ज़्यादा बुरी लगती हैं। इंतहाई वैसे ज़्यादा शाहजर के दिल में बोला, फिर तेज़ कदमों से क्लासरूम की जानिब बढ़ गए। हों ओहो, न जाने खुद को समझता क्या है ये शख्स। अरे जैसे तो मेरे सैंडल की खाक छाड़ने को बेकरार रहते हैं। अलीशा को अपना यूं इग्नोर किया जाना हद बुरा लगा था। तभी शाहजर के जाने के बाद चिढ़ कर बोली, तो तुम भी पीछा छोड़ो। अब ऐसे भी सर ख्वाब के पर नहीं लगे जाते, सर ख्वाब के पर नहीं लगे हुए उनमें। नाइमा ने बेसारी से बोली तो सर्जिश ने भी तायदी अंदाज में सर हिलाकर कहा, नाइमा बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे तो शाहजर में कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती। अलिशबा ने ज़रिश और नाइमा की जानिब मायने खेजी से देखा, फिर इंतहाई दिलकशी से मुस्कुरा कर बोली, तुम दोनों को इसलिए खसूसियत नज़र नहीं आ रही क्योंकि तुम दोनों अकल की अंधी हो। इस बात पर नाइमा और ज़रिश उसने उसे नासमझी वाले अंदाज में देखा।
اب چلو بھائی، میڈم سارا کلاس روم میں آ چکی ہوں گی، لیٹ ہونے پر کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ اچانک کچھ بات یاد آنے پر زرش فکر مند سے بولی تو تینوں کلاس لینے کی غرض سے آگے بڑھ گئی۔ زرش آج اپنے ماموں کے گھر آئی تھی۔ اجالا اور اس سے چھوٹا حشام سے بھرپور کمپنی دے رہے تھے۔ زرش باجی پھپھو بتا رہی تھی کہ پچھلے ماہ آپ ورلڈ ٹور پر گئی تھی اور آپ کو تو بہت مزہ آیا ہوگا نا۔ 15 سالہ حشام انتہائی اشتیاق امیز لہجے میں بولا تو زرش مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ ہاں مزہ تو آیا، مگر اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ میں اتنی بار ٹور پر جا چکی ہوں کہ اب کوئی چیز نئی نہیں لگتی۔ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ پوری دنیا گھومنے کا۔ آپ دعا کریں کہ میں پائلٹ بن جاؤں، پھر پوری دنیا کی سیر کروں گا۔ شام کی بات پر زرش کو اس پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ کیوں نہیں شام، تم انشاءاللہ ضرور پائلٹ بنو گے۔ زرش نے اس کی سلکی بالوں کو بگاڑتے ہوئے محبت سے بولی تو اسی اثناء میں اجالا لوازمات کی ٹرے ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی۔ ارے اجالا باجی، یہ آپ کن فارمیلٹیز میں پڑ گئی ہیں؟ مجھے تو کسی بھی چیز کی بالکل خواہش نہیں ہو رہی۔ زرش اجالا کے ہاتھ سے ٹرے تھامتے ہوئے خوشگواری سے بولی۔ ارے بھائی، یہ بہت ہلکے پھلکے اسنیکس ہیں، تم کھا کر تو دیکھو۔ اجالا ہنس کر بولی تو تینوں چائے پینے کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئے۔ علیشبا کا کزن جونگ کی طرح اس کے پیچھے پڑ گیا تھا، مگر زرش اس کو بالکل لفٹ کرانے کے موڈ میں ہی تھی۔ زہیب اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ایک دن جب وہ علیشبا کے گھر آئی ہوئی تھی، جب ہی وہ زہیب کی ملاقات زرش سے ہوئی تھی۔ زہیب کے انداز میں انتہائی لفرانہ اور عامیانہ پن تھا، جبکہ نگاہوں میں حرص و حواس صاف دکھائی دی جا سکتی تھی۔ یقیناً علیشبا سے ہی اس نے یہ نمبر لیا تھا، مگر زرش اس سے سخت بیزار تھی۔ وہ شام کو سو کر اٹھی تو اپنے سیل فون پر جسے اس نے سونے سے پہلے سائلنٹ پر کر دیا تھا، اس میں زہیب کے لاتعداد میسیجز اور کچھ مس کالز دکھائی دیں۔ اس کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پھر سے جھٹک کر اس نے اپنے ذہن کو ہلکا کیا اور فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اور واش روم سے منہ دھو کر باہر آئی تو ایک دم نگاہ چکمگاتے ہوئے موبائل کی طرف کی اسکرین پر پڑی۔ ایک بار پھر زہیب کی کال آ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر زرش نے فون پک کیا اور چنگھاڑنے والے انداز میں ہیلو کیا۔ نصیب، شکر ہے آپ نے ہم پر رحم کیا تو کھایا، ورنہ یہ عاشق حضرت محبوب میں اس دنیا سے کوچ کر جاتا۔ زہیب اپنے مخصوص عامیانہ انداز میں بولا۔ میری بلا سے تم جہنم رسید ہو جاؤ، مگر مجھے فون مت کرو۔ وہ دانت کچکچا کر بولی تو زہیب نے مصنوعی آہ بھر کر کہا، اف، اتنا ظلم چاہنے والوں پر ڈھار ہی رہی ہو میری جان، اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا۔ شٹ اپ یو چیپ۔ وہ غصے میں کپکپا کر تقریباً چلا ہی پڑی، مگر بالکل مقابل ڈھیٹوں کا سردار تھا، اس پر متعلق اثر نہیں ہوا۔ جان تمنا، تم سے ملے بنا تو ہم موت کو بھی گلے نہیں لگائیں گے، بس ایک بار۔ انتہائی تیش و اشتعال عالم میں زرش نے سیل فون آف کر دیا۔ گھٹیا کمینہ، لگتا ہے مجھے سم چینج کرنی پڑے گی، وہ خود سے بڑبڑا کر بولی اور فون سوئچ آف کر دیا۔ مسز افتخار مسٹر اور مسز عالم کے ساتھ انتہائی خوشگوار موڈ میں بہو گفتگو تھے، جبکہ زرش وہاں بیٹھی انتہائی بوریت محسوس کر رہی تھی۔ مسٹر عالم اور مسز افتخار بہت اچھے دوست تھے اور دونوں ایک ہی سوچ کے حامل تھے۔ ارے زرش بیٹا، تم یہاں بڑوں کے درمیان یقیناً بے چینی محسوس کر رہی ہوگی، یہ نہ جانے شاہزر اپنے روم میں کیا کر رہا ہے۔ تم ایسا کرو، اس کے روم میں چلی جاؤ۔ مسز عالم زرش کو بے زار صورت بنائے دیکھ کر حلاوت سے بولیں تو زرش بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہزر کے روم میں ہلکی سی دستک دیکھ کر وہ سہولت سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی اور اے سی کی خنکی کے علاوہ سگریٹ اور روم اسپرے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ دیوار کے پیچھے میں سے ڈی ٹی وی پر انگلش چینل ہلکی آواز میں چل رہا تھا۔ زرش نے ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھا۔ کمرہ انتہائی نفاست کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ یوں تو ممی ڈیڈی کے ہمراہ وہ اکثر یہاں آیا کرتی تھی، مگر شاہزر کے کمرے میں آنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک زرش کی نگاہ ایک خالی گلاس کے ہمراہ قدرے چھوٹی اور آدھی خالی بوتل پر پڑی، جسے دیکھ کر زرش قدرے چونک اٹھی، اور وہ اس بوتل سے بخوبی آشنا تھی، کیونکہ ڈیڈی کی پرائیویٹ روم جہاں مما کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، وہاں ایک بار وہ ایسی بوتل کو دیکھ چکی تھی۔ اسے یہ گمان نہیں آیا تھا کہ شاہزر بھی اس کا استعمال کرتا ہوگا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ مان باتھ روم کا دروازہ کھلا اور شاہزر گنگناتا ہوا بات گاؤن پہنے اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے برآمد ہوا۔ زرش چند پل کے لیے سٹپٹائی، مگر پھر سنبھل کر ہیلو کہا تو اس کی آواز پر شاہزر نے تیزی سے چونک کر سر اٹھایا، جس کی خوبصورت آنکھوں سے کے ڈورے گہری سرخی مائل ہو رہا تھا۔ ارے زرش، تم یہاں کیسے؟ وہ نارمل انداز میں بولا۔ ایکچولی میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی بور ہو رہی تھی تو آنٹی نے کہا کہ آپ کے روم میں چلی جاؤ۔ وہ سہولت سے بولی تو شاہزر کی نگاہ اس کے پہناوے پر جا ٹکی۔ آج خلاف معمول اس نے لون کا معقول سوٹ پہنا ہوا تھا، البتہ دوپٹہ نجرات تھا۔
ہوں تم پلیز بیٹھو، میں ذرا ڈریس اپ ہو کر آتا ہوں۔ شاہزر مروتن کہہ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تو زرش محض وقت گزاری کے لیے ریموٹ ہاتھ میں لے کر صوفے پر اطاعت ہو کر چینل سرچنگ کرتے ہوئے شاہزر کی انتظار کرنے لگی۔ بھابھی میں تو چاہتی ہوں کہ دونوں بیٹیوں کی شادیاں جلد سے جلد کر دوں، لڑکیوں کی مناسب وقت میں شادی ہو جائے تو ہی اچھا رہتا ہے۔ شہربانو بیگم مسز عالم سے تو سہولت سے گویا ہوئی تھی، نینا کے لیے تو ٹھیک بات ہے، مگر بھابھی زرش تو بہت چھوٹی ہے، اس کی تو تعلیم بہت بھی مکمل نہیں ہوئی، آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ لیلا صاحبہ کی بات پر شہربانو بیگم اضطراری انداز میں پہلو بدلتی ہوئی بولی، بھابھی آپ تو دیکھ ہی رہی ہیں کہ آج کل کا ماحول کتنا ہے بے ڈھب اور خراب ہو گیا ہے۔ اب برائی نہیں بلکہ فیشن بنتی جا رہی ہے، اور رہی صحیح کسر ہمارا میڈیا پورا کر رہا ہے۔ مجھے جوان لڑکیوں کا یوں آزادانہ میل جول اچھا نہیں لگتا۔ ہاں یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جبکہ ہمارا سرکل میں یہ باتیں عام ہو رہی ہیں اور قابل اعتراض بھی نہیں۔ لیلا بیگم شہربانو بیگم کی بات پر بھرپور تائید کرتے ہوئے بولی تھی۔ شاہویز ڈریس اپ ہو کر آیا تو زرش کو اپنے گھر کے وسیع و عریض لان میں لے آیا۔ زرش کو کمپنی دینا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ زرش کے والد اس کے ابو کے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس پارٹنر بھی تھے، اور افتخار صاحب کی بدولت شاہزر کے والد کو بھی کافی فائدہ پہنچ رہا تھا۔ افتخار اور عالم صاحب دونوں دل میں یہ بات طے کر کے بیٹھے تھے کہ شاہزر کی شادی نینا سے کر دی جائے۔ البتہ بچوں اور ان کی ماں کو اس بات سے لا علم رکھا ہوا تھا۔ اب کیسے اتنا بورنگ کام کر لیتے ہیں؟ مجھے تو لیکچر سننا بہت برا لگتا ہے۔ لان میں شاہزر کے ہمراہ چہل قدمی کرتے ہوئے زرش منہ بنا کر بولی تو شاہویز دلنشین انداز میں ہنس دیا۔ ہاں شاید مجھے بھی لیکچر سننا برا لگے، مگر لیکچرز دینا بہت اچھا لگتا ہے۔ ایکچولی آئی لو دس، مجھے پڑھنا بہت پسند ہے جی، اور اسی بات پر آپ کے ڈیڈی آپ سے خفا ہے کہ بزنس میں آپ ان کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ زرش سر ہلاتے ہوئے بولی، مزید گویا ہوئی، ویسے آپ کا یہ شوق بہت منفرد ہے، ہر کوئی پڑھانے سے شغف نہیں رکھتا۔ یو آر رائٹ زرش، بٹ جب میں نے کلاس 9 میں تھا اپنے ایک ٹیچر سرفراز حسین سے بہت انسپائر ہوا تھا، مجھے پڑھانے کا شوق انہی سے پیدا ہوا۔ شاہزر سہولت سے بولا تو مزید اس بارے میں کچھ اور پوچھنے اس نے مناسب نہیں سمجھا، پھر دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے۔ زہیب کی بدتمیزیوں اور منہ زوریوں کے باعث الشبہ اور زرش کے درمیان ایک کھینچا پیدا ہو گیا تھا۔ الشبہ بجائے زہیب کو باز رکھنے کے الٹا زرش کو پریشرائز کر رہی تھی کہ زہیب سے دوستی کر لے۔ تمہارے اس چھوڑے المیز کزنس میں مجھے رتی بھر بھی دلچسپی نہیں ہے، تم اس کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ آخر وہ کیوں ملک الموت کی طرح میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ ایک دن زرش کو پیمانہ ضبط لبریز ہی ہو گیا، اس نے ایک نمبر بھی چینج کر لیا تھا، مگر نیا نمبر بھی اس کے ہاتھ کیا تھا، حالانکہ اپنا نیا نمبر اسے الشبہ تک کو اس لیے نہیں دیا تھا جس کو الشبہ نے کافی برا منایا تھا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو زرش؟ زہیب پورے پاکستان کی انتہائی مشہور اور معروف گارمنٹس فیکٹری کے مالک کا بیٹا ہے، تم جیسی لڑکیاں تو اسے ہر قدم پر پل جاتی ہیں۔ واٹ ڈو یو مین؟ تم جیسی لڑکیاں؟ الشبہ کے گوہر افشانی پر زرش نے مشتعل ہو کر پوچھا۔ اگر زہیب مل آنر یا بزنس ٹائکون کا بیٹا ہے تو میرے ڈیڈی کو بھی تم بہت اچھی طرح جانتی ہو، وہ بھی کوئی چھوٹے گھرانے کی لڑکی ہرگز نہیں ہوں سمجھے، میں بھی کوئی چھوٹے گھرانے کی لڑکی ہرگز نہیں ہوں سمجھی۔ دونوں نے بے تحاشا غصے میں دیکھ کر نائمہ سیما خائف سی ہو گئیں، جو لائبریری کے پیچھے میں نے چھوٹے سے گراؤنڈ میں بیٹھی ایک دوسرے پر گولے برسانے پر آمادہ نظر آ رہی تھی۔ گائز پلیز تم دونوں کیوں لڑ رہی ہو؟ الشبہ یار کول ڈاؤن، سیما درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے بولی۔ نائمہ یہ اپنے کزن کو کیوں نہیں منع کرتی؟ الشبہ یہ بات کیوں بھول گئی ہے کہ میں اس کی دوست ہوں؟ زرش انتہائی چڑھ کر بولی، اوہ تمہاری دوست پر میں لعنت بھیجتی ہوں، تو دوستی پر میں لعنت بھیجتی ہوں؟ پہلے تو خود لڑکوں کو متوجہ کرتی ہو، پھر جب وہ پیچھے آئیں تو یوں نیک بی بی بن جاتی ہو۔ الشبہ انتہائی رؤفت سے اس پر نگاہ ڈال کر وہاں سے چلتی بنی، جبکہ الشبہ کی بات پر چند ثانیہ کے لیے وہ کھلے منہ سے دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ الشبہ جو اس کی دوستی کا دم بھرتی تھی، اس نے یہ لفظ استعمال کیے تھے۔ یہ کیا کہہ کر گئی ہے مجھے؟ زرش کچھ دیر بعد حواس میں آئی تو انتہائی اچنبھے کے عالم میں نائمہ سیما سے استفسار کے، جو خود بھی الشبہ کی اب ان جملوں پر حیران و پریشان سی کھڑی تھی۔ چھوڑو زرش، الشبہ کا تو دماغ خراب ہو گیا، نائمہ سنبھلتے ہوئے زرش کو ٹھنڈا کرنے کے غرض سے بولی، مگر زرش الشبہ کی بات پر بہت ہرٹ ہوئی تھی، تو خاموشی سے انہیں اپنے گھر جانے کا بتا کر وہ کیمپس سے چلی گئی۔ آج نینا کی سالگرہ تھی۔ افتخار صاحب نے بڑے اعلیٰ پیمانے پر گھر کے وسیع لان میں انتظامات کروائے تھے۔ ریڈ میکسی میں نفاست سے کیے گئے میک اپ میں نفیس جویلری میں نینا بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ زرش نے بھی میکسی میں زیب تن کی ہوئی بلیک رنگ کی اسٹائلش سی میں وہ بھی بہت
اٹریکٹیو اور حسین دکھائی دے رہی تھی۔ اس طرح کی تقریبات بزنس کی مضبوطی میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں، اور افتخار صاحب ایسے موقعوں سے خوب فائدہ اٹھانے پر بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور سنینا اس تقریب کی جان تھی، بہت سی پسندیدہ نگاہیں اس کی جانب اٹھ رہی تھی، مگر وہ سب سے بے نیاز تھی۔ اف نینا، پلیز کیک بھی کاٹو چلو، اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ زرش اکتائے ہوئے انداز میں بولی، تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے؟ نینا زرش کو تقریباً ڈپتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی منتظر نگاہیں بار بار داخلی دروازے کی طرف جانب اٹھ رہی تھیں۔ لگتا ہے تمہیں کسی خاص مہمان کے آنے کا انتظار ہے۔ زرش لمحوں میں اس کی بے چینی بھانپ کر اسے شوخی سے بولی تو نینا لمحے بھر کو سٹ پڑائی، جبکہ اسی پل دروازے سے مسز عارم اور شاہزیر ماموں کی فیملی بیک وقت داخل ہوئے۔ بلیک ڈنر سور میں ملبوس شاہزویز وجاہت اور دلکشی کا پیکر لگ رہا تھا، جبکہ بلیک پینٹ پر ڈارک میرون شرٹ میں برسلان کی شخصیت کافی نکلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ان لوگوں کو دیکھ کر نینا بے ساختہ آگے بڑھی، مگر اسی پل ڈیڈی نے اسے آواز دی تو وہ ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ اشارے سے اپنی جانب بلا رہے تھے۔ زرش کا نہ چاہ کر بھی ڈیڈی کی جانب بڑھ گئی۔ ہمدانی صاحب، یہ ہے میری چھوٹی بیٹی زرش، پرائیویٹ یونیورسٹی سے BBA کر رہی ہے۔ افتخار صاحب زرش کا تعارف کسی سے کروا رہے تھے۔ زرش محض ہیلو کر کے اور پھر سوچ میں گم ہو گئی۔ نینا کی بے ساختگی ارسلان بھائی کے لیے تھی یا شاہزر کے لیے؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی جب ہی ڈیڈی نے اسے ٹوکا۔ بیٹا انکل تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ زرش یکدم بڑبڑا سی گئی۔ اوہ آئی ایم سوری انکل، کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ زرش خود کو سنبھال کر جلدی سے بولی، بھائی افتخار صاحب، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ ہمدانی صاحب زرش کو دیکھ کر ہنس کر افتخار صاحب سے ہنسایا تو وہ فخر یا انداز میں اس بات میں سر ہلا گئے، جبکہ زرش موقع سے فائدہ اٹھا کر انہیں بہانہ کر کے وہاں سے کھسک گئی۔ نینا کیک کر چکی تھی۔ اب تمام مہمان کھانے کی طرف متوجہ تھے۔ اجالا باجی ہے شام، آپ دونوں کو کچھ چاہیے تو میں لے کر آؤں؟ زرش نے انتہا ادھر ادھر دیکھا، پھر فوراً اجالا سے استفسار کیا، یہ ارسلان بھائی کہاں گئے؟ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ دراصل ارسلان کو اپنے آفس کے کام سے بہت ضروری جانا تھا، لہٰذا ہمیں چھوڑ کر وہ فوراً چلا گیا۔ اجالا سہولت سے بولی تو زرش خاموش سی ہو گئی۔ ہیلو بلیک بیوٹی، آج تو تم ہمیں پہچان ہی نہیں چل رہی۔ عقب سے سلمان کی شوق آواز ابھری تو زرش پلٹ کر خوشگواری سے بولی، میں نے تو تمہیں پہچان لیا ہے، مگر تم ہی کہیں اور گم تھے۔ بھٹی انکل کی بیٹی سے باتیں کرتے دیکھ کر وہ خود ہی سلمان کے پاس نہیں گئی تھی، وہ بھی طنز کر گئی، جس پر سلمان کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ ارے یار، وہ تو بس ایسے ہی، سلمان نے کہا، مگر زرش اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ اس نے تمام محفل پر ایک نگاہ ڈالی۔ نینا اور شاہزیر دونوں ہی اسے نظر نہیں آئے تھے۔ بیڈ پر نیم دراز شاہزر لیپ ٹاپ پر کوئی ضروری کام کر رہا تھا، جبکہ ہلکی سی دستک پر دے کر لیلا بیگم چلی آئی تھی۔ ارے ممی، آپ کوئی بات تھی جو مجھے بلا لیا ہوتا؟ شاہزر انہیں کمرے میں آتا دیکھ کر بولا۔ کیوں بیٹا، کیا میں تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ وہ نرمی سے بولی تو شاہزر خفیف سا ہو گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا ممی، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں میں آ سکتی ہیں۔ وہ فوراً اپنی بات کی وضاحت کر کے بولا اور لیپ ٹاپ بستر پر رکھ کر بیڈ کی پائیدی پر ممی کے ہمراہ بیٹھ گیا۔ شاہزر، میں چاہتی ہوں کہ اب تم شادی کر لو۔ اتنا عرصہ تم اپنی منمانی کرتے رہے ہو، مگر اب تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ آخری جملے پر وہ قدرے ناراضی سے بولی تو شاہزر بے ساختہ ہنس دیا۔ میری آزادی آپ کو اچھی نہیں لگ رہی؟ وہ نہ روٹھے پن سے بولا تو ممی نے صاف نفی میں سر ہلایا، جس پر وہ کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ بیٹے کا خوشگوار موڈ دیکھ کر لیلا بیگم فوراً سے بولی، شاہزر، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے۔ اچھا، کب اور کہاں؟ وہ قدرے حیرت سے بولا۔ تمہیں اسے مطلب کہ کب اور کہاں پسند کی ہے؟ بس میں چاہتی ہوں کہ… بولتے بولتے وہ یک دم رکی، اور ذہن میں کچھ خیال آیا تو قدرے الجھ کر اسے دیکھ کر گویا ہوئی۔ شاہویز، تمہیں تو کوئی لڑکی پسند نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ… وہ خود ہی جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ اچھا، اب یہ تو بتائیں وہ مصوفہ ہیں کون جسے آپ نے میرے لیے پسند کیا ہے؟ وہ مزے سے بولا تو لیلا بیگم ایک دم پرجوش ہو گئی۔ وہ زرش، واٹ؟ نو نیور ممی، پلیز مزید کچھ اور نہیں کہے گا۔ شاہزر انتہائی بیزاری ناگواری سے ان کی بات درمیان میں ہی اچکتے بولا، اوف، تم میری بات تو پوری سنو۔ وہ زرش کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ زرش کی کزن اجالا کا ذکر کر رہی ہوں۔ انہوں نے جلدی بات مکمل کی، مبادا پھر جذباتی ہو کر کہیں ان کی بات بیچ میں ہی نہ کاٹ دے۔ اجالا؟ کون اجالا؟ وہ الجھ کر بولی۔ ارے بھائی شاہبانو بھابھی کی بھتیجی اجالا، زرش کی ماموں کی بیٹی۔ وہ یاد دلاتے ہوئے بولی تو شاہزر کو یک دم یاد آ گیا۔ وہ اجالا جو 2 گز کا دوپٹہ اوڑھے ہمیشہ
نگاہیں نیچے کیے ہی مخاطب ہوتی ہے۔ ہاں وہی لیلا بیگم پرجوش انداز میں بولی، مگر ممی وہ تو بہت بیک ورڈ سی لڑکی ہے، ہمارے اور ان کے پیار زندگی میں بہت فرق ہے۔ آئی تھنک وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر سکے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان بھی ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکے۔ شاہزاد صاف کوئی سے بولا تو لیلا بیگم حالات سے گویا ہوئی۔ بیٹا اجالا بیک ورڈ لڑکی نہیں ہے، پڑھی لکھی، سمجھدار اور زندگی کے تقاضوں کو بخوبی طور پر سمجھنے والی لڑکی ہے۔ افتخار بھائی کے گھر میری اس سے 2-3 بار ملاقات ہو چکی ہے، اور پھر بیٹا تمہیں بھی تو حد سے زیادہ آزاد اور بے لگام لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ اجالا تمہارے لیے انشاءاللہ بہت اچھی جیون ساتھی ثابت ہوگی۔ شاہزاد چند ثانیہ کچھ سوچتے رہا، پھر دھیرے سے بولا، آپ نے ابو سے بات کی؟ نہیں، میں نے سوچا پہلے تم سے بات کر لوں، پھر ان سے کر لوں گی۔ ٹھیک ہے ممی، اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یکدم شاہزاد نے اپنی عامے کی خوشی کی خاطر اوکے کر دیا، جبکہ لیلا بیگم نے فرط مسرت سے شاہزاد کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یا عالم، میرے خیال میں اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہماری دوستی رشتے داری میں بدل جائے۔ افتخار صاحب صدیقی سے بولے تو عالم صاحب نے چونک کر خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھا۔ ڈیٹس گریٹ یار، میں بھی وہی بات سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس سنڈے کو تم شاہزاد اور بھابھی کے ہمراہ ہمارے گھر ڈنر پر آ جاؤ، باقی معاملات ہم اس دن طے کر لیتے ہیں۔ وہ سگار کا گہرا کش لگاتے ہوئے بولے تو عالم صاحب نے خوشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ افتخار صاحب نے جب گھر میں اس رشتے کا تذکرہ کیا تو شہر بانو بیگم اور زرش کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، مگر جب نینا کو بتایا تو بری طرح حد سے اکڑ گئی۔ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ آپ لوگوں نے بنا بتائے میری مرضی چاہے بغیر کیسے کر لیا؟ کیوں بیٹا، کیا تمہیں شاہزاد پسند نہیں؟ شہر بانو بیگم نے نینا کا جذباتی انداز دیکھ کر کچھ خائف سی ہو کر پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نینا شاہزاد میں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ تو پھر زرش فقط اتنا ہی سوچ پائی کہ اسی عدم ڈیڈی کی گرج دار آواز گونجی، تم ابھی اتنی سمجھدار نہیں ہوئی کہ اتنے بڑے فیصلے خود کرو۔ پھر شاہزاد تمہارے لیے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، تم سمجھ گئے ہے نا؟ نو نیور، میں شاہزاد سے ہرگز شادی نہیں کر سکتی۔ ڈیڈی پلیز مجھے فورس مت کرے۔ نینا چیخ کر بولی، تمہیں شاہزاد سے شادی کرنا پڑے گی، میں عالم جہدہ سے کمٹمنٹ کر چکا ہوں۔ افتخار صاحب ہنوز لہجے میں بولے، اوف آپ دونوں کیوں اس قدر جذباتی ہو رہے ہیں؟ پلیز غصہ ختم کیجیے، ہم سہولت سے بھی تو بات کر سکتے ہیں نا۔ شہر بانو بیگم باپ پر جو ان جوان لات کو الجھتا دیکھ کر خائف ہو کر بولی، میں تمہارے شاہزاد سے شادی سے انکار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ افتخار صاحب اپنی بیگم کی بات کو نظر انداز کرتے کڑے تیوروں سے بولے تو نینا چند ثانیے کے لیے خاموش رہی، پھر آہستگی اور نرمی سے بولی، وجہ آپ کو کچھ دنوں میں بتا دوں گی۔ نو وے، تم ابھی اور اسی وقت وجہ بتاؤ گی؟ وہ ہٹیلے لہجے میں بولے تو نینا نے ماں کو مدد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ افتخار آپ پلیز اپنے روم میں جائیں، ورنہ آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ میں نینا سے پوچھتی ہوں۔ افتخار صاحب بیٹی پر ایک سلگتی نگاہ ڈال کر اپنے کمرے کی جانب چل دیے، جبکہ نینا بھی پلٹ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ البتہ زرش اور بانو نے اس پل سکون کا سانس لیا، طوفان وقتی طور پر ٹل گیا تھا۔ عالم حیدر نے جب اپنے فیصلے کے بارے میں لیلا بیگم اور شاہزاد کو بتایا تو دونوں چپ رہ گئے۔ تم دیکھنا اب ہمارا رشتہ کس طرح آگے بڑھے گا، یہ شادی ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہوگی، اس کا تو تم دونوں کو اندازہ ہی ہے نہیں۔ عالم حیدر بے تحاشا خوشی کے عالم میں بول رہے تھے، جبکہ لیلا بیگم ملول سے چہرے سمیت بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہزاد، اس سنڈے ہم تمہاری منگنی کی ڈیٹ فکس کر دیں گے، اوکے؟ اپنی جون میں کہہ کر عالم حیدر لاؤنج سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ دونوں ماں بیٹے خاموش نظر سے محض ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ نینا یار، تم مجھے تو بتا تو دو کہ آخر وہ شخص کون ہے جس کی خاطر تم نے ڈیڈی کے سامنے علم بغاوت لہرایا ہے؟ زرش نے بہت عاجزی سے اس سے دریافت کیا۔ نینا نے چند ثانیے اپنے 2 سال چھوٹی بہن کو دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر کھینچ کر دھیرے سے بولا، ارسلان۔ کیا ارسلان بھائی؟ یو مین ارسلان بھائی؟ اوکے میرے اللہ، وہی نا ہمارے ماموں کے بیٹے؟ زرش انتہائی شدت ہو کر بستر سے اچھل کر بے یقین لہجے میں بولی، جبکہ دروازے سے اندر داخل ہوتے شہر بانو بیگم کے دل کی دھڑکنیں مدھم سی ہو گئی۔ انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی خبر پر انہیں دکھی ہونا چاہیے یا خوش۔ نہیں، خالہ بختاور کا بیٹا، نینا جل کر بولی تو زرش کی بے ساختہ زور دو شور سے ہنسنے لگی۔ زرش کی بچی تمہیں ہنسی سوچ رہی ہے اور یہاں میری جان پہ بنی ہوئی ہے، نینا چڑ کر بولی تو زرش بھی معاملے کی نزاکت سمجھ کر فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ مگر نینا، ڈیڈی تو ارسلان بھائی کا پرپوزل ریجیکٹ کر چکے ہیں، وہ ہمارے ننیہال والوں کو پسند نہیں کرتے نا۔ جو بھی ہو زرش، میں شادی کروں گی تو صرف ارسلان اعزاز سے، ورنہ نہیں۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس میں کیا برائی ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، ہائی کوالیفائڈ ہونے کے ساتھ اٹریکٹیو اور ہینڈسم بھی ہے، اچھے خاندان سے ہے۔ نینا جذباتی انداز میں بولتی چلی گئی، جبکہ شہر بانو انتہائی خاموشی سے دروازے سے ہی واپس لوٹ گئی۔
نینا پوری طرح افتخار صاحب کے آگے ڈٹ گئی تھی اور سلان کا نام سن کر ان کے دل پر بجلی سی گری، مگر نینا کسی طور ان کی بات ماننے پر آمادہ نہیں تھی۔ افتخار صاحب نے ہر بات سن لیا تھا، مگر نینا کی ہاں میں نہ بدلی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنی منمانی کرنی ہے تو شوق سے کرو، مگر سلان سے شادی کے بعد اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ یہی نہیں، تمہیں میری پراپرٹی کی ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ میری تمام جائیداد کی وارث صرف زرش ہوگی۔ افتخار صاحب نے آخری حربہ آزمایا جو ناکام ثابت ہوا۔ مجھے منظور ہے ڈیڈی۔ نینا کا جواب سن کر افتخار صاحب نے اندر سے بری طرح ہل گئے، مگر بظاہر پرسکون رہے۔ ٹھیک ہے، ارسلان سے کہو 2 گواہوں اور قاضی کے ساتھ لے آئے، میں تم پر ایک پھوٹی کوڑی بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اور اونٹ سے بول کر اٹھ گئے۔ سب کے سارے شہربانو بیگم سانس روکے ساکت بیٹھی رہی۔ افتخار صاحب نے عالم حیدر سے انتہائی شرمندہ ہو کر معافی مانگی اور نینا کی گستاخی کی بابت بتایا۔ عالم حیدر کو غصہ تو بے تحاشا آیا، مگر مصلحت کے پیش نظر بمشکل اپنے اشتعال کو روکا۔ افتخار نے بڑی آسانی سے ان کے خوابوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ تم شرمندہ کیوں ہو رہے ہو افتخار؟ بس اولاد کے آگے والدین کو مجبور ہونا ہی پڑتا ہے۔ بظاہر وہ نرمی سے بولے، مگر اندر ہی اندر بیچو تاب کھا کے رہ رہے تھے۔ اس بات پر افتخار صاحب نے انہیں تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ زہیب نے زرش کو بری طرح ستا رکھا تھا، مگر زرش کا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں سے کوئی پستول اس کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اسے شوٹ کر دے، جبکہ وہ زہیب کے لیے زرش ایک چیلنج بن گئی تھی، وگرنہ اس کو لڑکے کی کوئی کمی بھی نہیں تھی۔ زرش سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکیاں محض اس کے ایک اشارے کے منتظر تھی۔ اب تو اکثر بیشتر زہیب اور لشپا کے ملنے کے بہانے کیمپس بھی آ جاتا تھا۔ زرش اور لشپا کے درمیان دوستی نہیں رہی تھی۔ لشپا نے بھی سیما، نائمہ اور زرش کا گروپ چھوڑ کر دوسرے گروپ کی لڑکیوں سے دوستی کر لی تھی، جو اس کی جیسی ہی خصلت کی مالک تھی۔ شاہزویز نے بھی کئی بار زہیب کو زرش کے ارد گرد منڈلاتے دیکھ چکا تھا۔ نینا اور ارسلان کی شادی انتہائی سادگی سے انتظام پائی گئی تھی۔ ایک جانب شہر بانو بیگم کا دل بہت خوش تھا اور ان کے مرحوم بھائی اور بھابھی کے لائق و فائق نشانی ان کا بھتیجا داماد بن گیا تھا، جبکہ دوسری طرف افتخار صاحب کے رویے کی بدولت وہ بہت ملول اور غمگین تھی۔ نکاح محض 7-8 لوگوں کی موجودگی میں ہوا تھا، جس میں افتخار صاحب نے شرکت بھی نہیں کی تھی۔ رخصتی کے وقت شہر بانو بیگم نے چپکے سے اپنے زیورات نینا کو دینا چاہے، مگر نینا انتہائی سہولت و نرمی سے انکار کرتے ہوئے کہا، ماما مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی اب اس گھر کے تنکے پر بھی میرا کوئی حق نہیں ہے۔ شہربانو بیگم نے روتے ہوئے گلے سے لگایا تو زرش کی آنکھوں سے ابھی سے رواں جاری ہو گئی۔ نینا کی شادی کو لے کر اس کے دل میں ہزاروں ارمان تھے جو اب حسرت بن چکے تھے۔ نینا کی رخصت ہو جانے کے بعد دونوں بیٹیاں ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ کر بے تحاشا روئی تھیں۔ موسم نے اچانک کروٹ بدلی تھی۔ اچانک کہاں سے بے تحاشا بادل آسمان میں امڑ آئے تھے، جنہوں نے چاروں طرف سے فلک کو گھیر لیا تھا۔ زرش شاپنگ کی گھر سے مارکیٹ آئی ہوئی تھی، مگر موسم کی خطرناک تبر دیکھ کر وہ گھر سے آنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ یک بوندا باندی شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے موسلادھار بارش کا روپ اختیار کر لیا۔ پل بھر میں زرش کے کپڑے پوری طرح بھیگ گئے تھے۔ وہ جلدی سے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھے اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اوہ نو، اس گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ خیابان شہر کے پاس اس کی گاڑی ایک جھٹکے سے بند ہو گئی۔ زرش نے پریشان ہو کر شیشہ صاف کر کے باہر دیکھا تو یک دم خوشی سے اچھل گئی۔ وہ اتفاق سے شاہزویز کے گھر کے قریب ہی موجود تھی۔ میں شاہزویز کو فون کر کے یہاں بلا لیتی ہوں، یہ سوچ کر اس نے بیگ سے اپنا سیل فون نکالا، مگر سگنلز بارش کی وجہ سے غائب تھے۔ وہ کفت زدہ سی پھر سوچ کر زرش کی ہمت کر کے گاڑی سے باہر نکلی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے شاہزویز کے گھر کا دروازہ عبور کر گئی۔ چوکیدار نے بتایا کہ صاحب اور بیگم صاحبہ تو گھر پر نہیں ہیں، البتہ شاہزویز موجود ہے۔ زرش ملازم سے پوچھتی شاہزویز کے کمرے کی جانب آگئی۔ اسے ایک بار بھی اپنے بھیگے کپڑوں کا خیال نہیں آیا تھا جو اس کے وجود سے بری طرح چپک کر رہ گئے تھے۔ دستک کی آواز پر شاہزویز چونکا، مگر اگلے ہی پل زرش اس حالت میں اپنے کمرے میں جا کر وہ اچھا خاصا شاکڈ ہو گیا۔ آئی ایم سوری شاہزویز، میں اچانک یہاں آ گئی، آپ پلیز مجھے، وہ کہتے ہوئے اچانک زرش کی نگاہ اپنے وجود پر پڑی تو بے تحاشا بھوک لا گئی۔ بلو کیپری پر آف وائٹ ٹائپ اسے خدوخال کو پوری طرح عیاں کر رہا تھا۔ زرش کو کچھ نہیں سوچا تو بے ساختہ واپسی کے لیے قدم بڑھایا، لیکن شاہزویز نے زرش کا راستہ بے اختیار روک لیا۔ زرش نے الجھ کر استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر اگلا پل بے حد بھاری تھا۔ اس وقت شاہزویز ہوش و خرو کی دنیا سے بے گانہ ہو کر شیطان کا روپ دھار چکا تھا۔ شہربانو بیگم موسم کی ستم ظریفی دیکھ کر بار بار زرش کے فون پر ٹرائی کر رہی تھی، مگر وہ آف جا رہا تھا۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، بے ساختہ خود سے بولیں، پھر ریسیور کو ریڈر پر رکھ کر اپنے شوہر کے پاس آ کر گویا ہوئی جو انتہائی بے فکری سے اسپورٹس چینل کے دیکھنے میں محود ہے۔ پلیز آ کر تو دیکھیں زرش کہاں رہ گئی ہے، مجھ سے شاپنگ کا کہہ کر گئی تھی اور موسم بھی اتنا خراب ہو رہا ہے، میرا تو دل بیٹھا چاہ رہا ہے۔ وہ پریشانی اور خدشے میں گھر کر بولے،
ओफ़ो बेगम, मैंने कितनी बार समझाया कि मिडिल क्लास माँओं की तरह परेशान मत हुआ करो। ज़रिश कोई 2 साल की बच्ची नहीं है जो कहीं खो जाएगी। अब प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, आ जाएगी। इंतहाई बेज़ारी से बोल के इफ्तिखार साहब एक बार फिर टीवी की जानिब मतवज्जा हो गए। आपको क्या मालूम इफ्तिखार बेटी किस कदर नज़ाकत और हसात का पैकर होती है। वो 2 साल की बच्ची हो या 22 साल की, उसकी इज़्ज़त, पैगम्बरदार और आबरू की हिफाजत किस कदर पेचीदा और नाजुक होती है, ये आप जैसे बाप हरगिज़ नहीं समझ सकते। इंतहाई तल्ख़ी से खुद पर से बोल रही थी ज़रिश। अभी तक पनाह मधीर शिद्दत रह गई थी कि उसके साथ इतना बड़ा साना हो चुका है। वो महज चंद लम्हों में ही अपनी नस्वानियत, वक़ार, अपनी आबरू सब कुछ लुटा बैठी थी। शाहवेज़ आलिम इसके साथ ऐसा सलूक करेगा तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो यही शौक कैफ़े में तनहा कमरे में बैठी थी जब ही मोबाइल की बजती बीप ने उसकी माहौलियत को तोड़ा। जब तो सजदों से बच रहा था, इंतहाई दिक्कतों से अपना बैग जो पास ही पड़ा था उसे दिखाई दिया। उसमें से मोबाइल निकालकर स्क्रीन पर घर का नंबर देखकर बेसाख्ता उसके लबों से एक ज़ख्मी सिसकी निकल आई। आंसू का ये रेगला तमाम बंद तोड़कर आंखों के रास्ता निकल चला गया। बेख्तियार मोबाइल से सीने से लगाकर बेतहाशा रोती चली गई। मोबाइल बंद करके होकर चंद सानिया बाद भी शोर मचाना लगा। बड़ी मुश्किलों से ज़रिश ने खुद को बोलने पर मादा कि हेलो मम्मा। बेसाख्ता एक आह उसके लबों से निकली। ज़रिश बेटा कहाँ हो तुम? ठीक तो हो ना? मैं बेहद फ़िक्रमंद हूँ मम्मा। मैं ठीक हूँ मम्मा। दरअसल मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो मैं आलिम अंकल के घर चली गई। मम्मा की फ़िक्र में डूबी आवाज़ सुनकर वो मुश्किल बोली, ज़रिश क्या तुम रो रही हो? चंदा, तुम्हारी आवाज़ इतनी भरी क्यों आ रही है? शहरबानो ने तड़प कर इफ्तिसार किया। ना नहीं मम्मा, दरअसल बारिश की वजह से सिग्नल ठीक नहीं आ रहे, इसलिए आपको मेरी आवाज़ सही तरह से सुनाई नहीं दे रही। वो नाहमवार लहजे बोली। आके बेटा मैं अपनी गाड़ी भिजवाती हूँ तुमको लेने के लिए। सुनकर ज़रिश ने खामोशी से फ़ोन बंद कर दिया और यूँ ही गुमसुम से बैठी रही जब पूरे शाहज़र आलम कमरे में दाखिल हुआ। मेरे ख्याल में तुम्हें घर जाना चाहिए। वैसे इस बात का तज़क्कुर अगर तुम किसी से भी करोगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता तुम्हारी इज़्ज़त की धज्जियाँ ज़रूर बिगड़ जाएंगी। शाहवेज़ के इस जुमले पर ज़रिश ने इंतहाई तहीर सर उठाकर उसे देखा, जिसके खूबसूरत चेहरे पर उस अवल ढूंढने से भी कोई नदामत और शर्मिंदगी का मामूली सा भी रंग दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी हैरत से क्यों देख रही हो मुझे? मैं चाइनीज़ थोड़ी बोल रहा हूँ, वो इस्तज़ाइया लहजे में बोला, जबकि ज़रिश की कैफियत में कोई फ़र्क नहीं आया। ओह कमन ज़रिश, इस बात को तुम इतना क्यों महसूस करी? और आई थिंक ये सब तुम्हारे लिए नया तो नहीं होगा। उस पल शाहवेज़ के जुमलों से ज़रिश को लगा कि जैसे शाहवेज़ ने जीते जी उसे मार डाला है। चंद सानिया वो उसे फटी फटी निगाहों से देखती रही, फिर रोबोट की माने उठी और शाहवेज़ के पास आकर ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर सीध गया। शाहवेज़ इस लम्हे के लिए कतन तैयार नहीं था। पहले तो बौखला गया, मगर अगले पल साल के तंदे उसके वजूद में उभरी। दूसरा पल ज़रिश के लिए हैरान कुन का था। शाहवेज़ उसे वैसा ही थप्पड़ उसको लौटा दिया था। तुम खुद को समझती क्या हो? कौन सी नेक पार्स और हयादार लड़की हो तुम? बल्कि तुम जैसी लड़कियां तो खुले आम दावत गनाह होती हैं। शाहवेज़ आलम की गुल्फ अफशानी पर ज़रिश ने थड़ा कर उसे देखा। ओहो, नफ़रत है मुझे तुम जैसी लड़कियों से जो औरत के मुक़द्दस और मोतबर मकाम की धज्जियाँ उड़ाकर उन्हें बाजार की ज़ीनत बना देती हैं। वो चिल्ला कर बोला तो ज़रिश बुरी तरह सहम गई। फिर इंतहाई जुनूनी अंदाज में उसके बाजू में अपनी उंगलियां बड़ी बेदर्दी से गाड़ कर बोला, मैं इस वक्त तुम सरापा गुनाह बनकर मेरे कमरे में आई थी। मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ ज़रिश बीबी, जानती जीता जागता इंसान हूँ, मर्द हूँ, समझी? ये कहकर उसने अपना हाथ झटका और कमरे से निकल गया, जबकि ज़रिश वहीं फर्श पर रहेगी। जाने कैसे वो घर पहुंची थी। इफ्तिखार साहब तो अपने कमरे में आराम करने के घर से जा चुके थे, जबकि शहरबानो बेगम बहुत बेकरारी से लाउंज में चक्कर लगाती ज़रिश का इंतज़ार करी थी। गुमसुम से ज़रिश ने जूँ ही लाउंज में कदम रखा, बेटी की उनके दिल को बेटे के आने की खबर हो गई। ज़रिश को जड़ा देखकर उन्होंने बेसाख्ता सीने पर हाथ रखा और खड़े कदमों से ज़मीन बोस हो गई। मम्मा को गिरता देखकर ज़रिश एक चीख मार कर माहौल की हालत को भला दौड़कर माँ की जानिब दौड़ी थी। शहरबानो बेगम का दिल का दौरा पड़ा था। इस वक्त उन्हें इंतहाई नगाश के वार्ड में रखा गया था। ज़रिश का रो कर बुरा हाल था, जबकि अलीसा बेगम को संभालने की भरपूर कोशिश करती। उन्हें क्या मालूम था कि इस सबका ड्रामा उनका अपना, इस सबका वारान का अपना बेटा है। अल्लाह अल्लाह करके उन्हें होश आया था तो सबने सुख का सांस लिया। फिर इसी वक्त ज़रिश ने अपने दिल की मसम इरादा कर लिया कि अपनी माँ की खातिर वो अपनी मता सेश की यूँ बेदर्दी से लुट जाने का हरगिज़ शौक़ नहीं मनाएगी। वह इंतहाई फ्रेश होकर अंदाज़ा में शहरबानो बेगम के सामने आई थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अरसलान और नैना भी इफ्तिखार साहब की गैर मौजूदगी में चुपके से उनसे मिलने आते रहे थे। घर आकर तो ज़रिश गोया अपनी माँ का साया बन गई थी। दिन और रात उनकी देखभाल कर रही थी। मेरी गुड़िया तो बीमार पड़ जाएगी, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। शहरबानो बेगम उसे प्यार करते हुए बोली तो ज़रिश ने अपना मुंह उनके सीने में छुपा लिया। मुझे आपकी आगोश में ही आराम और सुकून मिलता है मम्मा, प्लीज़ आप मुझसे दूर मत हो। आखिरी जुमला में कुछ सहम कर बोली तो मम्मा बेख्तियार तड़प उठी। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तेरी अंदर गम के पहाड़ टूट पड़े हैं, मगर तूने मेरी खातिर खुद को संभाल रखा है तो तू मेरी बहुत बड़ा बहादुर बेटी निकली। ये सुनकर ज़रिश को खुद पर इख्तियार
اور ٹہ گیا، ماں سے لپٹ کر وہ بے تحاشا رو دی، رولے میری بچی پہچانے تھے ان آنسوں کو، آج جی بھر کر رولے۔ وہ روتے ہوئے اس کا سر ہلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ پھر بہت سا رونے کے بعد زرش کی سسکیاں کچھ تھم گئی تو ماما نے دھیرے سے استفسار کیا، وہ ظالم شہویز ہی تھا نا؟ زرش نے سر اٹھا کر ماما کو دیکھا، پھر انتہائی بے دردی سے آنسو اپنے ہتھیلیوں سے صاف کر کے بولی، قصوروار وہ نہیں بلکہ میں ہوں ماما۔ شہویز بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہم جیسی آزاد اور بولڈ لڑکیوں ہی مردوں کی دعوت گناہ دیتی ہیں اور بعد میں واویلا مچاتی ہیں۔ قصوروار تم نہیں بلکہ تمہارے ڈیڈی ہیں، جنہوں نے ماڈرن اور بولڈ بنانے کے چکر میں تمہیں ایسے راستے کی جانب کیا، حالانکہ میں تمہیں ہمیشہ انہیں منع کرتی رہی ہوں۔ تو میں جانتی ہوں ماما، اگر اس وقت میں آپ مجھے غلط اور ڈیڈی صحیح لگتے تھے۔ وہ دکھ افسردگی کے عالم میں بولی۔ ایک بار پھر ماما کے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ زرش 2 ماہ سے کیمپس نہیں آ رہی تھی اور اس بات کا شہویز شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ اوہ مجھے اس سے کیا، وہ آئے یا نہ آ رہی ہے یا نہیں۔ وہ سر جھٹک کر خود سے بولا۔ جو آپ کلاس لے کر وہ اپنے روم میں آیا تو اس کے پیچھے جبران چلا آیا، یار یہ آج کل زرش افتخار کیمپس کیوں نہیں آ رہی؟ تمہیں تو معلوم ہی ہوگا، آخر تمہارے ابا کی دوست کی بیٹی ہے، کہیں شادی وادی تو نہیں ہوگی اس کی؟ جبران اپنے مخصوص انداز میں بولا، یار مجھے کیا پتا وہ کیوں نہیں آ رہی۔ شہویز چڑھ کر بولا، یار تو اس بیچاری سے اتنی خار کیوں کھاتا ہے؟ ویسے ایک بات بتاؤ، پوری کلاس میں وہی لڑکی سب سے زیادہ معقول اور معصوم ہے۔ یہاں یہ درست ہے کہ اس کا پہناوا خاصا بولٹ ہے، مگر اندر سے وہ بہت سادہ اور بولی ہے۔ نہ جانے کیوں زرش کی تعریف اسے آنکھ نہیں بہا رہی تھی، ایک آنکھ نہیں بہا رہی تھی۔ خیریت تو بڑا اس سے کیا امپریس دکھائی دے رہا ہے؟ وہ طنز کیا بولا، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں یار، وہ دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف ہے۔ جبران سنجیدگی سے بولا تو شہویز نے مزید کچھ اور بولنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے دوسرے لیکچر کی تیاری میں لگ گیا۔ زرش آج نینا کے گھر آئی ہوئی تھی، اس گھر میں عجیب سا سکون اطمینانیت تھی۔ نینا کو مکمل ہاؤس وائف کے روپ میں دیکھ کر زرش کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ اوہ میرے اللہ نینا، مجھے یقین نہیں آ رہا، جس لڑکی کو انڈا تک بوائل نہیں کرنا آتا تھا، اس نے آج اتنی ساری ڈشز میں بھی اتنے مزیدار بنائی کہ جواب نہیں۔ دراصل ارسلان اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کھانا ملازمین پکائے۔ نینا شرمگین آمیز مسکراہٹ سمیت بولی تو زارا اور شام دونوں ہنستی ہے۔ ارے زرش، یہ میڈم ہمارا اور ارسلان کا اتنا خیال رکھتی ہے کہ سچ میں بالکل کاہل بنا دیا ہے ہمیں۔ یالا کوئی اتنی بھی بدل سکتا ہے؟ وہ حیرت و مسرت میں کر تو بولی تو نینا زرش کی جانب جھک کر سرگوشی میں بولی، پیار انسان کو بالکل بدل دیتا ہے۔ اس بات پر زرش نے انتہائی چونک کر اپنی بہن کو دیکھا، جس کے چہرے پر اس پل حقیقی خوشیوں کے رنگ کوسوں غذا کے معنی جگمگا رہے تھے۔ بے ساختہ زرش نے اسے خوشیوں کی دائمی ہو جانے کی دعا کر ڈالی تھی۔ آج کیمپس میں سیمسٹر کا آخری پیپر تھا، تقریباً سارے اسٹوڈنٹ ہی جا چکے تھے، جبکہ جبران بھی جلدی ہی نکل گیا تھا۔ شہویز پیپرز کی جانچ پڑتال کر رہا تھا جب ہی علیشا بغیر دستک دیے شہویز کے روم میں آ دھمکی۔ پیپر دیکھنے میں مہووس شہویز کو کھٹکے کی آواز پر گمان ہوا کہ شاید چپڑاسی ہے، مگر اچانک لیڈیز پرفیوم کی مہک اس کے نتھوں سے ٹکرائی تو بے ساختہ سے سر اٹھا کر دیکھا۔ علیشا کی اس پل یہاں موجودگی سے اسے کسی خطرے کا سگنل معلوم ہوا، جو انتہائی بے باکی سے اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تم اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ شہویز اس کو انتہائی ناگواری سے دیکھ کر سختی سے گویا تو وہ کھل کر رہ کر مسکراتی ہوئی اس کے مقابل آ کر اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر قدرے جھکتی ہوئی بولی، تم نے مجھے بلایا نہیں تو میں سوچا میں خود ہی چلی آؤں۔ اوہ یو شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ، نکل جاؤ میرے روم سے۔ وہ تقریباً دہاڑنے والے لہجے میں بولا، مگر مقابل پر متعلق اثر نہیں ہوا۔ وہ بڑے مزے سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تم نے سنا نہیں، نکلو میرے کمرے سے۔ شہویز کی بات پر علیشا نے ایک بار پھر انگڑائی لیتے ہوئے بے حیائی کا مکمل نظارہ پیش کیا، مگر شہویز نے سرعت سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ اوہ تم تو یوں ہی اس سین پر تمہیں یہی کہوں گی کہ اب آپ سے نگاہوں کا زاویہ بدلا نہیں جا رہا، اور تب آپ سے نگاہ بدل لیا ہے، اور اب پہلے آپ سے نگاہوں کا زاویہ بدلا نہیں گیا تھا۔ چلیں ہم نیکسٹ سال پڑھتے۔ اوہو تم تو یوں نگاہ پھیرے ہو جیسے کسی فرشتے ہو۔ میں جانتی ہوں شہویز ڈیئر، تم فرشتے نہیں ہو۔ کلبوں میں جانا، ڈرنک کرنا، اور تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کی بات قطع کر کے زہر خند لہجے میں بولا تو وہ انتہائی مکر و ہنس کر بولی، بہت اچھا بول رہی ہے، جب یہ سب شوق پال رکھے ہیں تو مجھ سے گریز کیوں کیا ہے؟ بکواس بند کرو گھٹیا لڑکے، فوراً یہاں سے نکلو، ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال کر باہر کروں گا۔ انتہائی اشتعال کے باعث شہویز کو لگا جیسے اس کے خون میں گاڑے دوڑ رہے ہوں۔ اس کا دل شدت کے ساتھ چاہا کہ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کا قتل کر دے، میں تو یہاں سے چلی جاؤں گی، مگر تمہیں ذلت اور اس رسوائی کے گھڑے میں دھکیل کر۔ وہ انتہائی اطمینان سے
अब बोली तो शाहवेज ने नासमझी वाले अंदाज में से देखा चेयर पर्सन रूम में अभी इस वक्त भी मौजूद है, बस मेरे थोड़ा सा शोर मचाने की देर है, फिर उसी दरवाजे से रसवाई अंदर दाखिल होकर तुम्हारे गले आ लगेगी। अलिशबा ने नाखूनों से धकेलती हुई खबासे से बोला तो इस पर शाहवेज को यूँ महसूस हुआ कि उसके पैरों तरह ज़मीन नहीं और वो हवा में मलक है। अच्छा हुआ वॉट, तुम इतनी गिरी हुई लड़की होगी इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो तासुब से बोला, मुझे लेक्चर्स देने की कतई ज़रूरत नहीं है। अब बोलो तुम्हारा फैसला क्या है? एक लड़की के हाथों जिले तो जलील का मज़ा चखना चाहते हो या? वो फ़कत इतना ही बोली थी कि अचानक 2009 हुआ और चेयर चपड़ासी अपनी मखसूस स्टाइल में ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ। सॉरी सर, आप चाय लाने का कहा था मगर मैं थोड़ी देर से आया हूँ। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो रफ़ीक। शाहवेज इंतहाई अंदाज में लिशबा को देखते हुए बोला, जबकि रफ़ीक ने होंक होकर शाहवेज को देखा। उसकी बात उसके पल्ले नहीं पड़ी थी। रफ़ीक, मेरे रूम का ये लॉक आज ही ख़राब हुआ। दरअसल जबरान ने गलत चाबी डालकर उसे खोलने की तबासमाई की थी, क्योंकि असल चाबी आज मैं रूम में ही भूल गया था। गलत चाबी से दरवाज़ा तो खुल गया, मगर ख़राबी ये हो गई है कि अगर इसे अंदर से बंद कर दो तो बज़ाहिर लॉक्ड नज़र आता है मगर बाहर से खुला रहता है। शाहवेज इंतहाई तंज़िया अंदाज में लिशबा के चेहरे को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, जिसकी बौखलाहट और शिकस्त खोर अंदाज में उसे बहुत मज़ा दे रहा था। अरे कोई मसला नहीं सर जी, नया लॉक लग जाएगा। रफ़ीक उस अपने मखसूस स्टाइल में बोला। रफ़ीक, मुझे ज़रा देर हो रही है, तुम ये पेपर्स मेरी अलमारी में रख कर ताला लगा दो और इन मोहतरमा के जाने के बाद कमरा भी बंद कर देना। वो कहकर एक सर कंधा नगाह लिशबा पर डालकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। इफ्तिखार साहब खुशी के मारे पाँव ज़मीन पर टिक ही नहीं पा रहे थे। मुल्क की इंतहाई मारूफ बिजनेसमैन हमदानी शाहजहां ने अपने बेटे का रिश्ता ज़रिश के लिए भेजा था। तुम देखना शहरबानो, इस रिश्तेदारी से मेरे बिजनेस को कितना फ़ायदा पहुँचेगा। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। शहरबानो बेगम इसे अपने शोहर की खुशी देखी रही थी, मगर उनके अंदर सन्नाटा ही सन्नाटा था। ज़ुहैब हमदानी का इकलौता बेटा है, बहुत लाडला और चहीता। अंदर आई ज़री ज़ुहैब का नाम सुनकर बुरी तरह चकरा सी गई। बड़ी मुश्किल से दीवार का थामा डैडी की आवाज़ कमरे से बाहर साफ आ रही थी। हमदानी बता रहा है कि ज़ुहैब की ही माँ पर वो ये रिश्ता अब दे रहे हैं। ज़ुहैब चाहता है कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। ये सुनकर ज़री ज़मीन पर बैठती चलेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। उससे बेहतर है कि मैं किसी कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूँ। वो खुद से बोली, फिर एक झटके से उठकर वो कमरे में दाखिल हो गई। अरे ज़रिश, आओ आओ भाई, कुछ सुना तुमने? इफ्तिखार साहब ने फ़रत मुसरत से बोला। जी डैडी, मैंने सब कुछ सुना। वो सपाट लहजे में बोले, फिर इंतहाई मजबूत लहजे में कोई, मैं ज़ुहैब से शादी नहीं करूँगी डैडी, किसी कीमत पर भी नहीं। क्या दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? अपने हवासों में तो हो तुम। इफ्तिखार साहब को इसी पर अपनी बेटी की ज़हनी हालत पर शुबा हुआ। डैडी, इस बदकार, आवारा और घटिया इंसान से शादी करने से तो बेहतर है मौत का गला लगा लूँ। ज़रिश मेरी बच्ची, क्या कह रही हो तुम? शहरबानो बेगम ज़रिश की बात पर तड़प कर आगे बढ़ते हुए बोली, ओहो ये है मेरी बेटियाँ। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने इन दोनों के लिए। हर तरह की साजिशें और आराम मुहैया किए, कभी किसी बात पर रोक टोक नहीं की, पूरी आज़ादी दी, और ये दोनों मुझे ये सलाह दे रही हैं। इफ्तिखार साहब जहर खंद लहजे में बोले, काश डैडी आप इतनी आसाइशें और आज़ादी ना देते तो शायद आज मेरी ज़िंदगी इस मोड़ पर ना आती। ज़रिश अपनी आप से इंतहाई दुख से बोली, देखो ज़रिश, ज़ुहैब हमदानी का इकलौता बेटा, चलो ठीक है, बेजा लाड प्यार में वो बिगड़ गया है, मगर इन खामियों को मर्दों की शान समझा जाता है, और फिर ऐसा मर्द जिसको बिजनेस आधी दुनिया से ज़्यादा ममालिक में फैला हुआ हो। हमदानी बिजनेस का टाइकून और ज़ुहैब इसका इकलौता बेटा। अरे तुम्हारी तो 7 नस्लें ऐश करेंगी। इफ्तिखार साहब नरमी से समझाते हुए बोले तो ज़रिश ने एक ज़ख्मी निगाह अपने बाप पड़ा ली। उसके दिल में एक होक सी उठी, क्या बाप ऐसे होते हैं? वो खुद से बोली, फिर इंतहाई खामोशी से पलटकर कमरे से बाहर निकल गई। पार्किंग एरिया तक पहुंचकर शाहवेज को यूं लगा जैसे वो तवील मुसाफिर तय करके यहाँ पहुंचा। वो अपनी गाड़ी से पुश टिकाकर वो आंखें मूंद कर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। थोड़ी देर पहले वो वाकई पूरी जजायर समेत उसकी निगाहों में घूम गया था। या अल्लाह, तेरा एहसान अजीम है कि तूने बर वक़्त रफ़ीक को वहाँ भेज दिया, वरना इतना सोच कर उसे झरझर सी आ गई। मगर अचानक उसके दिमाग में असपाक हुआ। ज़रिश गाड़ी का लॉक खोलते हुए बेख्तियार उसके लबों पर बरामद हुआ। फिर अचानक कहाँ से बेकरार इस तराबी का समुंदर उसके वजूद में उमड़ आया। वो इंतहाई बेचैनी से अपनी पेशानी रगड़ते हुए गाड़ी में बैठा और बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट कर गया और सन से लेकर उड़ा था। मम्मी प्लीज़ डैडी को समझाएं, मैं ज़ुहैब जैसे ओबाश इंसान से हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती। और हिचकियों के दरमियान बोलती ज़रिश लम्हे भर को की रुकी, फिर इंतहाई ज़ियत महसूस करके धीरे से बोली, वैसे भी अब मैं शादी के काबिल भी कहाँ हूँ। ज़रिश ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मेरी जान, इस हादसे को एक भयानक ख्वाब समझ कर भूल जाओ। मम्मा उस प्यार करते हुए मोहब्बत से बोली, भूलना अगर इंसान होता है तो आज हर इंसान अपने हाल में मगन होकर
زندگی کے رونقوں سے صرف کہکہے اور مسرتیں گشید رہا ہوتا. یادیں بہت بڑا عذاب ہوتی ہیں ماما. وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی. پھر یک لگ چونک کر ماما کو دیکھ کر کہا, ماما پلیز آپ ڈیڈی کو روک دیے. مجھے کسی قیمت پر بھی صہیب کی دلہن نہیں بننا. اچھا میری بچی, تو ذہن پر بوجھ مت لے. ابھی تیری ماں زندہ ہے, کوئی تجھ سے زبردستی نہیں کر سکتا. میں بات کروں گی تمہارے ڈیڈی سے. شہربانو زرش کی سینے سے لگا کر بولی تو زرش نے بھی خاموشی سے اپنی آنکھیں موند لی. لیلا بیگم ہلکی سی دستک دے کر شاہویز کے کمرے میں داخل ہوئی تو حیران اور پریشان سی رہ گئی. پورا کمرہ بے ترتیبی کا شکار تھا. کوئی بھی چیز اپنے ٹھکانے پر نہ تھی. حالانکہ شاہویز تو بہت نفاست پسند شخص تھا. چیزوں پر گرد جمی ہوئی تھی. انہیں یکدم اپنے ملازمہ پر غصہ آیا. یہ رضیہ نے تمہارے کمرے کی صفائی کتنے دنوں سے نہیں کی. مامی کے غضب سے آواز ابھری. کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے شاہویز نے چونک کر ان کا رخ موڑ کر مامی کو دیکھا. شاہویز بیٹا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ 2 دن سے تمہیں کہیں باہر نہیں گئے, یوں ہی کمرے میں بند ہو, اور یہ کمرے کی حالت کیا بنا رکھی. لیلا بیگم آخر میں ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے گویا ہوئی تو شاہویز ایک گہری سانس بھر کر بولا, رضیہ کو میں نے صفائی کرنے سے منع کیا تھا ممی. مگر کیوں بیٹا؟ ویسے ضائع لہجے میں بولا ہے. بس ایسے ہی. آپ بیٹھے تو صحیح. وہ نرمی سے بولا تو کچھ سوچ کر وہ آگے بڑھی اور شاہویز کے ہمراہ کاؤچ پر بیٹھ گئی. شاہویز اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ارادہ کس چیز کا؟ ممی کی بات پر وہ نہ سمجھی والے انداز میں بولا. ارے بھائی شادی کا ارادہ. نینا کے انکار. پھر سنانے سے شادی کے بعد حالات کچھ نازک ہو گئے ہیں. تم جانتے ہو نا کہ تمہارے ابو افتخار بھائی کی کتنی چاپلوسی کرتے ہیں. اس وقت میں ازالہ کا ذکر کرتی تو یقیناً وہ افتخار بھائی کی خاطر راضی نہیں ہوتے. ممی تفصیلاً بولیں تو شاہویز نے یوں ہی پوچھ لیا. ممی ازالہ کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے ہے تو کیا ابو ایک مڈل کلاس لڑکی کو قبول کر لیں گے؟ مگر وہ مڈل کلاس لڑکی ان کے بیٹے اور بیوی کو پسند بھی تو ہے. میرے خیال میں اعتراض تو ضرور کریں گے, مشکل ہی صحیح مگر مان بھی جائیں گے. مگر ممی آخر میں پرجوش انداز میں بولی تو شاہویز انہیں دیکھ کر رہ گیا. پھر دھیرے سے گویا ہوا, ممی ازالہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے, شریف, باکردار اور باوقار, مگر شاید میں ازالہ کے قابل نہیں ہوں. پہلی بار اس لڑکے نے کچھ صحیح کہا ہے کہ سچ میں اس کے قابل نہیں ہے. کیوں بیٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ وہ انتہائی چونک کر پریشان کن لہجے میں بولی. ممی میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. میں ازالہ جیسی شفاف لڑکی کے بالکل مناسب نہیں ہوں. اس کو یقیناً مجھ سے بہتر جیون ساتھی ملے گا. لیلا بیگم سمجھی کہ یقیناً اسے کوئی اور لڑکی پسند آ گئی ہے. مگر شاہویز واقعی خود کو ازالہ جیسی لڑکی کے لائق نہیں سمجھ رہا تھا. اونچی سوسائٹی کی کچھ خرافتوں میں وہ زیادہ تو نہیں مگر تھوڑا بہت ضرور مبتلا تھا. اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کی عزت کو تار تار کر کے دھتکارا تھا. مگر ممی ناراض سے انداز میں اٹھ کر شاہویز کے کمرے سے باہر نکل گئی, جبکہ شاہویز انہیں روک بھی نہیں سکا. یوں ہی شکست زدہ سا بیٹھا رہا تھا. نینا کو تھوڑی دیر پہلے فون آیا تھا اور جو خوشخبری اس نے زرش کو سنائی تھی اسے سن کر اتنے عرصے بعد وہ دل سے بے حد خوش ہوئی تھی. بہت جلد وہ خالہ جان بننے والی تھی. نینا بتا رہی تھی کہ ارسلان اور ازالہ کا بے حد خیال رکھ رہے ہیں. یہ سب جان کر زرش اپنی بہن کے لیے بے حد مسرور تھی. شہربانو بیگم بھی یہ خبر سن کر بہت خوش تھی ہوئی اور فوراً شکرانے کے نوافل بجا رہی, جبکہ افتخار صاحب نے اس خبر پر کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا. زرش ماما کو دعا دے کہ انہیں آرام کرنے کا کہہ کر جو ہی ان کے کمرے سے باہر آئی, ملازمہ نے کسی مہمان کے آنے کا منصدہ سنایا. کون مہمان؟ زرش نے فہمی انداز میں پوچھا. جی وہ بڑے صاحب کے دوست کے بیٹے شاہویز صاحب آئے ہیں. میں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے. جی. ملازمہ کے منہ سے بات سن کر زرش کے وجود کو ذرا زور سے جھٹکا لگا. شاہویز اور یہاں ملازمہ کو کہہ کر جا چکی تھی, جبکہ زرش گمسم سے کھڑی رہ گئی. کافی وقت گزر جانے کے بعد وہ جیسے ہوش میں آئے اپنے آپ کو انتہائی دقتوں سے سمیٹ کر وہ ڈرائنگ روم کی جانب آئی. سیاہ ہلکے شلوار سوٹ میں وہ اس پر بہت ویران سرمردہ لگ رہا تھا. اسے اندر آتا دیکھ کر شاہویز تیزی سے کھڑا ہوا. چند ثانیہ دونوں کے درمیان خاموشی رہی. پھر بڑی ہمت کر کے شاہویز نے استفسار کیا, زرش کیسی ہو تم؟ اس بات پر زرش نے جن نگاہوں سے بے ساختہ شاہویز کو دیکھا اسے بری طرح خفیف کر گیا. وہ پھیکی سے ہنس کر بولا, کیوں کیسی لگ رہی ہوں آپ کو, یا پھر کیسا ہونا چاہیے مجھے؟ اس بات پر کچھ پل کے لیے تو شاہویز کچھ بول ہی نہیں سکا. آنٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ بہتر ہے, مختصر بولا. تم نے کیمپس آنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں مجھے آنا چاہیے تھا. شاہویز کے سوال پر اس نے نہایت عجیب سے سوال کیا تو بے اختیار اپنے ہونٹوں کو پھینچ کر رہ گیا. پھر دھیرے سے گویا ہوا, میں نے سنا ہے کہ زہیب نے تمہیں پرپوز کیا ہے, مگر تم شادی کرنے سے انکاری ہو. اوہ, تو آپ مجھے اس رشتے کے لیے راضی کرنے کے آئے ہیں. یقیناً ڈیڈی نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے نا. وہ استضائیہ انداز میں بولی تو شاہویز تیزی سے گویا ہوا. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. اس بات کا ذکر تو مجھ سے ابو نے کیا ہے. تو پھر کیا اب مجھے زہیب سے شادی کرنے کی مبارکباد دینے آیا ہے؟ وہ ایک بار پھر تنزوہ بولی. فار گاڈ سیک زرش, تم مجھے اتنا غلط کیوں سمجھ رہی ہو؟ تم مجھ سے معافی مانگنے میں تو تم سے معافی مانگنے آیا تھا. وہ عاجزی سے بولا. معافی؟ کس بات کی معافی؟ انتہائی انجان بن کر بولے تو شاہویز ایک گہری سانس بھر کر بولا. زرش, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اپنے طے
اسے دھماکے کے کیا، مگر وہ جھیل کی مانند بالکل پرسکون رہی۔ اپنے کیے کی تلافی کے طور پر یا مجھ سے پر احسان عظیم کرنے کا موڈ ہے آپ کا؟ شہباز نے بے تحاشا الجھ کر اسے دیکھا۔ کل کی زرش اور آج کی زرش میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اگر آپ کا مہمان بننے کا شوق ہے ہو ہی کیا ہو تو اپنی مہانتا کہیں اور دکھائے گا۔ میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے سامنے والی دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھنے لگی۔ شہباز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کیسے سمجھائے جو اس پل اسے چٹان کی مانند سخت اٹل دکھائی دے رہی تھی۔ زرش، میں واقعی اپنے کیے پر بہت نادم و شرمندہ ہوں اور تم سے معافی کا خواستار بھی ہوں۔ کسی کی ذات کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دو اور پھر ایک لفظ بول دو سوری، اور پھر ہر ظلم سے بڑی الزامہ ہو جاؤ۔ وہ اسی پوزیشن میں پینٹنگ پر نگاہیں جمائے بولی، میں ہر صورت میں تلافی کرنے کو تیار ہوں زرش۔ وہ انتہائی عاجزی سے بولے تو زرش نے بے پناہ تڑپ کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، جو نقصان آپ نے میرا کیا ہے اس کی تلافی کسی طور پر ممکن ہے شہباز صاحب۔ پھر ایک دم وہ گہری سانسیں لینے لگی اور اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، آپ کی آفر کا بہت بہت شکریہ، یہ مجھ سے ذرا کچھ کام ہے تو پلیز ایکسکیوز می۔ شہباز کو ڈرائنگ روم میں تنہا چھوڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ پہلی بار شہبانو بیگم اپنی اولاد کے لیے ڈھال بن گئی تھی، وگرنہ اپنے شوہر سے وہ تمام زندگی دیتی آئی تھی، ہمیشہ ان سے ڈرتی رہی تھی، مگر آج زرش کے لیے وہ انتہائی سخت مضبوط عورت کے روپ میں شوہر کے مقابل آئی تھی۔ خود افتخار صاحب بھی شہر بانو بیگم کا یہ رنگ دیکھ کر بے حد حیران تھے۔ بظاہر تو وہ معاملے کی نزاکت کے پیش نظر خاموش ہو گئے تھے، مگر ان کے ارادہ کیا تھا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ زرش ماں کو یوں دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ اپنی ماں کو عشق میں آج اسے عجیب سی تحفظ اور سانبہ کا احساس ہوا تھا، مگر عقب میں کھڑی تقدیر تھی جو ایک کاریدار کرنے کو تیار کھڑی تھی۔ زرش سے رات گئے باتیں کرتے ہوئے اچانک ان کے دل میں بے حد شدید تکلیف اٹھی اور زرش کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے روح فش انصری سے پرواز کر گئی۔ زرش کی ہذیانی چیخوں نے گھر کو تو کیا پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ آن واحد میں گھر لوگوں سے بھر گیا۔ جبکہ زرش ہوش و خروش سے بیگانہ ہو چکی تھی، اسے ہوش آیا تو شہر بانو بیگم اپنی آخری سفر کے لیے تیار تھی۔ زرش ماں کے تابوت سے لپٹ کر بری طرح رو دی تھی، جبکہ نینا اجالا اسے سنبھالتے ہوئے خود بھی بے قابو ہونے لگی تھی۔ سوئم کے بعد جب سب مہمانوں نے اپنے گھروں کروا رہلی تو زالا نینا اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آئیں۔ زرش کی حالت شدت غم سے بے حد خراب تھی، گو کہ نینا کو بھی اپنے پناہ رنج تھا، مگر زرش کی حالت کی پیش نظر وہ بہت ضبط اور حوصلے سے کام لیا اسے سنبھال رہی تھی۔ ارسلان جالا سب دن رات اس کی دل جوئی میں لگے رہے تھے، مگر اسے کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا، تو وہ خلاؤں میں تکنے لگی تھی، پھر ماما ماما کہہ کر زور زور سے رونے لگتی۔ ایک رات اب خواب میں آ کر شہر بانو بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور صبر و تحمت کی تلقین کی، تو تب کہیں جا کر اس کے بے قرار دل کو قرار آیا تھا۔ پھر سب کی محبتوں توجہ سے وہ خود کو سنبھال گئی اور اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ نینا اور زارا نے اسے روکنا چاہا، مگر آخر کب تک وہ بہن کی سسرال میں اپنے بیٹھی رہتی، اپنے گھر چلی گئی۔ اس نے گھر آ کر ایک بار پھر اس کے ٹانکے انتہائی بے دردی سے کھلتے چلے گئے۔ وہ بے تحاشا رو دی، ماما کی کمی ہر چیز میں سے محسوس ہو رہی تھی۔ عالم حیدر کا بی پی اچانک خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا، جس کے باعث انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ ٹانگ ان کی بالکل ناکارہ ہو گئی تھی۔ شہباز کو اس صورتحال کی پیش نظر تو یونیورسٹی سے ریزائن کر دینا پڑا اور اس نے بزنس سنبھال لیا تھا۔ پہلے کی بات کچھ اور تھی، کیونکہ عالم حیدر بہت خوبی سے بزنس چلا رہے تھے، مگر اب شہباز کو ہی بزنس سنبھالنا تھا، لہٰذا اس نے اپنی تمام توجہ بزنس میں مرکوز کر لی تھی۔ فرصت کے لمحات اور انتہائی مصروفیت کے پلوں میں بھی زرش افتخار کا خیال اسے بار بار آ کر سناتا رہتا تھا۔ زرش جو ہی کچن سے نکلی، افتخار صاحب کے ہمراہ ایک الٹرا ماڈرن خاتون کو انتہائی کھلکھلاتے ہوئے لاؤنج میں داخل دیکھ کر تحریر و استجاب کے دریا میں غوطہ لگانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ ڈیڈی کے کچھ خاص شوق ہیں، مگر گھر کے باہر کی حد تک، مگر آج ایک عورت کو یوں باپ سے ڈھیلس سے دیکھ کر وہ بہت جا کر رہ گئی۔ ساحرہ ڈارلنگ، یہ تمہارا سینس آف ہیومر کمال کا ہے۔ ڈیڈی کی چہکتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس کا سکتہ چھن سے ٹوٹا۔ ڈیڈی یہ کون ہے؟ آپ اسے گھر پر کیوں لائے ہیں؟ زرش کی بات پر اس خاتون نے کافی ناگواری سے زرش کو دیکھا۔ زرش بیٹا، یہ تمہاری نئی مما ہے ساحرہ۔ افتخار صاحب نے بڑے آرام سے زرش کو سر پر ایٹم بم پھوڑا۔ زرش کو لگا جیسے اس کا وجود اس دھماکے کے ریزہ ہو کر فضاؤں میں پھیل کر خاک بن گیا ہے۔ کیا یہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیڈی؟ میری ماں کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا اور آپ نے دوسری شادی رچا لی، آپ ایسا کس طرح کر سکتے؟ ڈیڈی، آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ وہ حیرت اور صدمے میں گھر کو انتہائی دکھتوں سے بولی۔ شٹ اپ زرش، بیہیو یور سیلف، میں تمہارا باپ ہوں، سمجھی؟ وہ ڈپٹ کر بولے۔ افتخار، تمہاری بیٹی تو کافی
इल मैनर्ड है वो खतून नौक से केड़ कर बोली। हाँ मैं हूँ, मैंने ही इसे चढ़ा कर रखा है, तुम जाओ अपने कमरे में और हाँ अपनी शादी की तैयारी करो, मैं जल्दी ज़ुहैब से तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। इफ्तिखार साहब अपने आखिर में इसे बुरी तरह झड़कते हुए बोले तो जरिश अपनी सिस्कियों को मुश्किल रोकती हुई तेज़ी से वहाँ से भाग गई थी। जरिश ने घर छोड़ने का मौसम इरादा कर लिया था। अपने ज़रूरी पेपर्स कनाडा कैनेडियन एम्बेसी में जमा करवा कर वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। जल्द से जल्द इस मुल्क को छोड़कर यहाँ से दूर चले जाना चाहती थी। फिलहाल वो गर्ल्स हॉस्टल शिफ्ट हो गई थी। अपने ऊपर गुजरी क़यामत की खबर उसने नैना को भी नहीं दी थी, क्योंकि आजकल उसकी हालत बहुत नाजुक थी। जरिश कुछ ज़रूरी सामान की खरीदारी करके स्टोर से बाहर आई थी। गाड़ी पार्क करते शाहवेज़ की निगाह उस पर पड़ी। कुछ सोचकर वह जानबूझकर जरिश के सामने नहीं आया। जरिश गाड़ी में आकर बैठी तो इंतहाई एहतियात से उसने गाड़ी जरिश की गाड़ी के पीछे लगा दी। फिर गाड़ी को गर्ल्स हॉस्टल के इमारत में जाते देखकर शाहवेज़ बाहर ही रुक गया और एक ठंडी सांस भर के वहाँ से चला गया। नैना ने चांद से बेटे को जन्म दिया तो ये खबर सुनते ही जरिश तोड़ती चली गई। नैना के बेटे को गोद में लेकर उसे प्यार करते हुए बेसाख्ता जरिश को मम्मा की याद आई और लम्हे भर उसका चेहरा आंसू से भीग गया। वो उसे खुद से लिपटाकर बेतहाशा रो दी। नैना भी माँ को याद करके बेसाख्ता सिसक उठी, जबकि उजाला दोनों को संभालने में लग गई। जरिश नैना की मेडिसिन लेकर मेडिकल स्टोर से निकली तो अरसलान को आते देखा। अरसलान भाई आपका साहबजादा तो बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। जरिश चहक कर बोली तो अरसलान संजीदगी से उसे देखता रह गया। क्या बात है सलमान भाई, सब ठीक तो है ना? आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? उसने कुछ परेशानी और हैरत से पूछा। हूँ मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कितनी अजबी और गैर हो गई हो। सलान एक हंगामा भरकर बोला। क्या मतलब अरसलान भाई, मैं कुछ समझी नहीं, आप प्लीज़ खुलकर बात कीजिए। यहाँ आओ मेरे साथ। सलान ने एक का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल के अंदर पे छोटी सी बागीचे की जानिब लिया और उसे साथ लेकर एक संगी बेंच पर पैड पर बोला। इतना सब कुछ होगा तुमने हमें बताया तक गवारा नहीं किया। अरसलान शिकायत हमें इस लहजे में बोला तो एकदम जरिश की आंखों में आंसू के मोती तेजी से गिरने लगा। अरसलान भाई वो नैना की कंडीशन, मगर तुम मुझे और उजाला को तो बता सकती थी ना, और कुछ छोड़कर तो तुम हॉस्टल क्यों चली गई? घर क्यों नहीं आई? मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो अपने आंसू तेजी से साफ करते हुए बोली तो अरसलान ने उसके सर पर प्यार से चपत सीध करते हुए कहा, पागल बहनें कभी भाई पर बोझ नहीं होती क्या हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, वो धीरे से हंसकर बोली। फिर मज़ीद गया, कुछ ही दिनों में मैं वीज़ा आ जाएगा तो मैं कनाडा चल जाऊँगी। मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। अकेली तुम वहाँ यूँ तनहा कैसे रहोगी? अरसलान उसे दुख से देखकर वह धीरे से बोला तो जरिश एक गहरी सांस भर कर रह गई। अकेले रहने की आदत सी हो गई है और तन्हाई मुझे अच्छी लगने लगी है। और फिर वो पल भर को ठहरी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं कई बार कनाडा जा चुकी हूँ, वहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आप बेफिक्र हाँ काफ़ी समझदार हो गई है तुम। अरसलान मुस्कुराते हो बोला। वो भी मुस्कुराती वक्त तो हालत सब कुछ सिखा देता है अरसलान भाई, जरिश धीरे से उसने दिल में बोली। बरसती बारिश को देखकर यखलक ताल्लुक हो वहशतनाक यादों का रेला उसके अंदर हटाया। उस दिन वो शॉपिंग करने की घर से बाहर निकली थी और आज भी बेसाख्ता उसने अपने सरापा पर निगाह डाली। ढीले ढाले शलवार के बीच में चादर की माने लपेटे दुपट्टे को देखकर उसने एक इत्मीनान भरी सांस ली। ये महज इत्तेफाक था, शाहवेज़ की इसके ताक़ब में माल तक आ गया था, मगर इस पल अपने सामने को देखकर जरिश को बेपनाह नफरत महसूस होती थी। कैसी जरिश, मेरे रास्ते में आने का मकसद? उसने चिढ़कर पूछा। तुम्हारे हर रास्ते में सिर्फ मैं ही हूँ। और शट अप कहकर वो इंतहाई बेजरी से वहाँ से मुड़ी और तेज़ी से माल से निकलकर पार्किंग लॉट की जानिब आई कि अचानक एक लैंड क्रूज़र सरहद से उसके करीब आई और दो लड़कों ने बड़ी सहूलत से उसे धकेल कर जेब के अंदर फेंक दिया। ऑन वाहिद में वो ये क्या हुआ, चंद सानिया तो जरिश कुछ समझ ही नहीं सकी कि उसके साथ हुआ क्या। और जब उससे क्या आवाज़ सिखाना है तो उस पर ये राज मनकशिफ हुआ कि हुआ की जा चुकी है। तो लड़के जिन्होंने उसे पकड़कर गाड़ी में डाला था वो आगे बैठे थे, जबकि बैक सीट पर उसके बराबर में भी कोई शख्स विराजमान था। उसने मुंतशिर दिलसों को जमा करके बमुश्किल से गर्दन मोड़कर शख्स को देखा तो वो जहाँ तहाँ बैठी रह गई। ज़ुहैब इंतहाई खबासत से देखकर मुस्कुराता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये घटिया हरकत करने की? वो टूटी फूटी ज़ुबान में इंतहाई दिक्कत से बोली। अरे मेरी जान, तुमने मेरा घटियापन पूरी तरह से देखा कहा है? ज़ुहैब ने एक उसका बाजू अपनी जानिब खींचा। मैं इंतहाई तड़प कर दूर हुई। खबरदार जो अपने गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश की, वरना मैं फ़कत इतना ही बोल पाई कि ज़ुहैब ने एक ज़ोरदार तमाचा उसके चेहरे पर सीध किया और फिर दूसरे पल उस पर जैसे जुनून सवार हो गए। जरिश की चेहरों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। जरिश ने बेहोश सी हो गई जब ही एक लड़के ने कहा, बॉस कोई गाड़ी हमें फॉलो कर रही है। जरिश की मुर्दा होते हुए उस आवाज़ पर यह लफ्ज़ जिनकी बन कर गिरे। वो बेसाख्ता ज़ेरे लब बड़बड़ाई, शाहवेज़ ओह ये कौन हमारा पीछा कर रहा है? गाड़ी और तेज़ चलाओ। ज़ुहैब घबरा कर बोला। शाहवेज़ बोझल कदमों से माल से बाहर आया तो एकदम उसकी निगाहों से हिसार में जरिश के गवाह होने का मंजर बखूबी आया।
جسے 2 لڑکے بڑی سہولت سے لینڈ کروزر میں ڈال کر یہ جا وہ جا ہو گئے تھے۔ اس پل شاہویز کو لگا جسے اس کی پوری کائنات لٹنے کے قریب ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب آیا، انتہائی تیزی سے گاڑی وہاں سے نکال کر اس لینڈ کروزر کو اپنے نظروں میں رکھ لیا۔ زہیب کے بندوں نے اس کی گاڑی پر فائر بھی کیا تھا، مگر فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب نشانہ چوک گیا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹے جو چوہا بیلی کا کھیل چلتا رہا، جبکہ زرش نیم بے ہوشی سے سیٹ پر ڈھہ گئی۔ سرتاج، ایسا کرو، گاڑی کی سپیڈ ذرا کم کرو، اس لڑکی کو باہر پھینکنا پڑے گا۔ کچھ ہی دنوں میں الیکشن ہونے والے ہیں، پاپا تو میری جان ہی لے لیں گے۔ اس وقت ہم کوئی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتے۔ زہیب فکر آمیز انداز میں پیشانی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے بولا تو سرتاج نے گاڑی کی رفتار دھیمی کی اور زہیب نے سڑک سے انتہائی بے دردی سے سڑک سے پاس لگی جھاڑیوں سے پھینک کر دیا اور پھر گاڑی زن سے اڑ گئی۔ ہوش ساری، اگر بڑے باپ کی بیٹی نہ ہوتی تو یوں زندہ نہ چھوڑتا، زہیب پیچھے تاپ کھا کر بولا، جبکہ پیچھے آتے شاہویز نے زرش کو باہر پھینکنے کا منظر بخوبی دیکھ لیا تھا۔ اسے لگا جیسے اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے بے قابو ہو جائے گا اور وہ ایکسیڈنٹ کر بیٹھے گا۔ ایکسیلیٹر پر پاؤں پوری طرح سے رکھ کر اس نے گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھائی۔ بجلی کی سی تیزی سے شاہزر نے وہاں پہنچ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور دیوانہ وار بھاگتا ہوا جھاڑیوں کی طرف پہنچا۔ زرش کی ساکت جسم کا انتہائی بے قراری سے اپنی باہوں میں لے کر اس کی نبض کو ٹٹولا، جو اس پل بہت مدم چل رہی تھی، جبکہ چہرے پر جگہ جگہ خراشوں کے علاوہ انگلیوں کے نشانات بھی واضح تھے اور ہونٹوں کے کناروں سے خون بھی رس رہا تھا۔ زرش میری جان! شاہویز نے بے اختیار اسے سینے سے لگایا اور رونے لگا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہوا کہ زرش کو معمولی خراشوں کے علاوہ کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی۔ شاہویز سیدھا اسے اپنے دوست کے پرائیویٹ کلینک لے آیا تھا، وگرنہ ایسے کیسز میں کافی پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ زرش کی زخموں کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی، اب وہ دعاؤں کے زیر اثر سکون سے سو رہی تھی۔ ارسلان اور نینا کو فون کر کے شاہویز نے یہاں بلا لیتا اور تمام صورتحال سے بھی آگاہ کر دیتے، جسے سن کر ارسلان کا خون کھول اٹھا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ ارسلان، اس کتے کو تو ہم ایسی سزا دیں گے کہ ساری عمر یاد رہے گا۔ شاہویز خود بھی مشتعل تھا، مگر اس پل جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینے کی ضرورت تھی، کیونکہ زہیب بہت اثر و سوگ کرنے رکھنے والا باپ کا بیٹا تھا۔ شاہویز، میری بہن کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ پھولوں جیسی نازک اندام میری بہن کی ان حالاتوں میں جا پہنچے، اگر تم نے نہ بتاتے تو کہ وہ ہاسٹل میں رہ رہی ہے تو ہمیں شاید معلوم ہی نہ ہوتا۔ نینا زرش کو دیکھ کر بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو ارسلان اسے سنبھالنے لگا، جبکہ شاہویز نے اسے دیکھ کر بے پا اذیتوں کے احساس سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ اس کی ان حالاتوں کے ذمہ دار میں ہی ہوں، وہ خود سے بولا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ زرش جلدی جلدی اپنے سامان کی پیکنگ کر رہی تھی۔ آج انیل صبح کی فلائٹ سے وہ ٹورنٹو کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ اوہ، میرا پاسپورٹ کدھر گیا؟ کہاں رکھ دیا میں نے؟ وہ خود سے بولی۔ نینا ارسلان اچالا، یہاں تک کہ ڈیڈی نے بھی اسے روکنا چاہا تھا، مگر وہ روکنے کو بالکل تیار نہیں تھی۔ ان 2 ماہ میں ڈیڈی کے اندر تک بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ اچانک انہیں سہارا کے ہاتھوں کھائی ٹھوک کر اسے اپنی بیٹیوں کی قدر و منزلت معلوم ہوئی تھی۔ سہارا افتخار صاحب سے کافی کچھ سمیٹ کر بھاگ گئی تھی۔ اس دھوکے کے بعد ان کی آنکھیں کھل گئی تھی اور بیٹیوں کے حقیقی پیار اندر آیا تھا، امڑ آیا تھا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر وہ ارسلان اور نینا کے ہمراہ ان کے گھر چلی آئی تھی اور صرف 2 دن بعد ہی ٹی وی پر بریکنگ نیوز اس نے سنی تھی۔ ملک کے مشہور معروف میل اونر ہمدانی جان کا بیٹا زہیب ہمدانی جان روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک۔ یہ سن کر زرش کو عجیب سی طمانینت کا احساس ہوا، جبکہ شاہویز قدرت کے اس انتقام پر اشش کر اٹھا۔ اس دن کے بعد شاہویز نے اسے فون نہیں کیا تھا۔ لاشعوری طور پر زرش اس کی کال کے منتظر تھی، جو کچھ بھی تھا صرف اس کی بدولت ہی اس کی زندگی سلامت تھی، وگرنہ اگر شاہویز اس کے پیچھے نہ آتا تو زہیب اس کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرتا، یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ جاتی تھی۔ افتخار صاحب کے گھر آج کافی رونق تھی۔ ارسلان اجالا اور شام اور ننھے عاشر کی بدولت گھر کے سناٹے ختم ہو گئے تھے۔ شام کو لیلا کی بیگم اور عالم حیدر کی بھی آن بیٹھے تھے۔ عالم حیدر اب سکھ کے سہارے تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ اس کے جھٹکے نے انہیں کافی اندر تک دنیا اور دولت کی ہوس ختم کر دی تھی۔ ان دونوں کے ہمراہ شاہویز کو نہ پا کر وہ کچھ مایوس ہوئی، پھر کچھ سوچ کر اسے شاہویز کا نمبر ملایا۔ صرف آدھے گھنٹے میں شاہویز خوشگوار حالت لیے اس کے مقابل کھڑا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم نے مجھے کال کر کے بلایا۔ زرش لان میں رکھی کرسی پر دھیان سے بیٹھی ہوئی اس کی بات نظر انداز کر کے گویا ہوئی، دراصل آپ کا ایک قرض ہے مجھ پر۔ قرض ہے آپ پر؟ کیسا قرض؟ شاہویز اس کے سامنے چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ بلیک جینس پر اسکر ٹائٹ مسنری سرٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح وجاہت اور دلکش شاہکار لگ رہا تھا۔
اس دن اگر آپ نہ ہوتے تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی۔ ریڈ اینڈ گرین کلر کے سوٹ میں وہ آہستگی سے گویا اقرار کرتے ہوئے بولی، سرش اب تک میں زندہ ہوں تو میں کسی قسم کی نقصان نہیں ہو سکتا، اللہ کے لیے آپ ایسی بات مت کیجیے۔ سرش بے ساختہ اٹھتے ہوئے تڑپ کر بولی تو شاہویز نے نہ سمجھنے والے انداز میں، دراصل ماما بھی مجھ سے یہی کہتی تھی، اور پھر اتنا کہہ کر اس کی آواز آنسوں میں ڈوب گئی۔ سرش پلیز مت بہاؤ یہ آنسو، یہ میرا دل پر گرتے ہیں۔ شاہویز انتہائی بے بسی سے بولا تو زرش نے بے تحاشا تلملا کر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ ہی نے آنسو میری آنکھوں میں، میرے دل میں، میری روح میں بھر دی ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ آنسو آپ کے دل میں گرتے ہیں؟ اف، کتنے دوغلے ہیں آپ۔ شاہویز کی بات پر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہیں آنسو دینے کا ذمہ دار میں ہوں، مگر یقین کرو سروش، یہ آنسو دینے کے بعد میں نے ایک پل بھی سکون کا نہیں گزارا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، جس کے لیے تم نے سے معافی کا طلبگار ہوں۔ سرش نے اس بات پر نم آنکھوں سے دیکھا۔ کیمپس میں جب تم لڑکوں سے ایس ایم ایس پر بات کرتی تھی، اچانک کیوں مجھے بے چینی سے ہوتی تھی؟ مجھے تمہارے پہناوے، تمہاری عادات اور طور پر اعتراض تھا، مگر مجھے خود پر تمہاری توجہ نہ دینے بھی بہت کھلتا تھا۔ شاید اس لیے میں نے ہر لڑکی کو خصوصی توجہ ستائش کا عادی ہو گیا تھا۔ زرش نہ چاہتے ہوئے بھی توجہ سے سننے گئی۔ اور جس دن وہ حادثہ ہوا، تم یقین کرو اس حرکت میں میری کوئی شعوری کوشش نہیں تھی، میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر اتنا کہہ کر وہ رکا تو زرش بے ساختہ اپنے لبوں کو پھینچا۔ میں اندر سے بہت نازم تھا، مگر تم پر ظاہر نہیں کیا۔ اور پھر علیشا کی کارستانی سن کر زرش حقیقی معنوں میں شدت سے رہ گئی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ تمہاری عزت کو روند کر میں نے تم پر کتنا ظلم کر دیا۔ علیشا کے اس عمل میں سے میں نے سوچا کہ اگر اس دن کیمپس میں علیشا میری عزت داغ کر دیتی تو میں کیا ہوتا؟ تو میں تو ایک مرد ہو کر بھی یہ سب کچھ سوچ کر کانپ اٹھا، اور تم ایک لڑکی ہو کر یہ سب کچھ سہ گئی۔ وہ گہری ندامت سے بولا تو زرش ایک تھکی سانس لیتے ہوئے بولی، قصور میرا ہے، جس حالات میں میں بنا سوچے سمجھے آپ کے کمرے میں چلی آئی تھی، ایسا ہونا ہی تھا، کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک عورت خود بڑھاوا نہ دے تو مرد اس کے قریب نہیں آتا، تو آنا تو دور اس سے بات تک نہیں کر سکتا۔ آپ تو ٹھیک کہا تھا، ایسے لباس پہن کر شرافت کی تمنا کرنا خاصا مسئلہ کا خیز سے ہے، خود دعوت دینا اور پھر واویلا مچانا واقعی قابل اعتراض ہے۔ مجھے معلوم ہے زرش، اس میں تمہاری کوئی شعوری کوشش نہیں تھی، تمہیں تو خود نہیں معلوم تھا کہ ایسے لباس پہن کر تمہیں کیا آفت ٹوٹ سکتی ہے، مگر اس دن کے بعد میں نے بھی ان خرافتوں سے توبہ کر لی تھی۔ شاہویز شنجیدگی سے بولا تو ایک دم سر جھٹک کر زرش نے اسے دیکھا۔ میں آپ کو تھینکس کرنا چاہ رہی ہوں، میں کل صبح کی فلائٹ سے ٹوریٹو جا رہی ہوں، میں بھی تم سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا زرش۔ اسے وہاں سے پلٹتا دیکھ کر شاہزر جلدی سے بولا، فرمائیے۔ وہ صفامیہ نگاہوں سے دیکھ کر بولے، اللہ کے ذریعے زرش، مجھ سے کچھ ترس کھاؤ، میں ساری زندگی گوارا نہیں رہنا چاہتا، پلیز کہہ دو نا۔ وہ لجاجت سے بولا تو وہ کچھ خفیف سی ہو گئی، کیا فضول بکواس ہے، میں آپ کو کب منع کیا تو پھر ابھی میں نے سب کو جا کر بتا دیتا کہ تم راضی ہو۔ فرتے ہوئے جوش و مسرت میں گھر کو وہ جلدی سے اندر کی جانب بڑھا، جبکہ زرش نے انتہائی سرت سے گھبرا کر اس کا بازو پکڑا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ میں کہاں سے بیچ میں آگے وہ چڑھ کر بولی، ارے احمق، میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ پہلے تو شاہویز نے حیرت سے دیکھا، پھر اسے بچوں کی طرح سمجھایا، واٹ، یہ آپ نے سوچا بھی کیسے؟ میں آپ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، زرش سے ٹپٹتے ہوئے بولی تو شاہویز کا منہ لٹک گیا۔ کیوں، مجھ میں کیا کمی ہے؟ کمی تو نہیں، مگر زیادتیاں بہت ہیں، وہ طنز سے بولتی اندر کی جانب بڑھ گئی تو یکدم شاہویز اس کے مقابل آ گیا۔ وہ اس سے ٹکراتے بچی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاہویز، پلیز مجھے اندر جانے دیں، ابھی تک میری پیکنگ بھی ادھوری ہے اور پاسپورٹ بھی تلاش کرنا ہے۔ وہ بمشکل خود کو سنبھال کر چڑھ کر بولی، تمہارا پاسپورٹ تو یہاں ہے۔ یہ کہہ کر شاہویز نے اپنی پچھلی جیب سے پاسپورٹ نکال کر اس کی نگاہوں کے سامنے لہرایا تو انتہائی بھونچکی سے اس کے ہو کر وہ پاسپورٹ اور شاہویز کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ وہ تقریباً ہکلا کر بولی، میری اکلوتی ساری نینا نے یہ کار خیر انجام دیا ہے۔ وہ چہک کر بولا تو زرش نے پاسپورٹ چھیننے کی غرض سے چیزی سے ہاتھ بڑھایا، مگر شاہویز پہلے ہی الرٹ تھا۔ ذرا سے اپنا ہاتھ پیچھے ڈالے، تھوڑا صبر کر لو نا، پھر ہم دونوں ساتھ چلیں گے ہنی مون منانے۔ وہ انتہائی دلکشی سے بولا تو بری طرح تلملا گئی، آپ ضرورت سے زیادہ فری ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر جو ہی اس نے اندر قدم بڑھائے، لاؤنج میں سب انتہائی خوشگوار ماحول میں باتیں کرتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ بس بھائی صاحب، آپ ابھی اور اسی وقت ہمارا منہ میٹھا کروائیے اور شادی کی تاریخ دے دیجیے اپنی بہو زرش کو، میں جلدی سے جلدی اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ لالا بیگم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو انتہائی چھمپے سے زرش کو مڑ کر شاہویز کو دیکھا، جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب
جب سے اسے لیلا بیگم کو اپنے پسند سے کہا کیا تھا تب ہی سے وہ اس کی سرح ہو گئی تھی کہ وہ فوراً انہیں زرش کے گھر لے چلے. تو آپ نے اپنے پیرنٹس کو اس وجہ سے یہاں بھیجا ہے؟ وہ دانت پیس کر بولی. ارے بھائی، میں زرش کی مرضی کے بغیر تو ہاں کہہ ہی نہیں سکتا. افتخار صاحب کی آواز اندر سے ابھری تو زرش کافی چونک کر تھوڑا اندر داخل ہوئی، جبکہ لاؤنج میں بیٹھے تمام نفوس نے ان دونوں کو دروازے پر کھڑے دیکھا. ڈیڈی، زرش کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بس شادی کی تاریخ کریں فکس کیجیے، بلکہ ایسا کیجیے اگلے ماہ اجالا کی شادی کے ساتھ ساتھ ہی زرش کو بھی رخصت کر دیجیے نا. نینا چہک کر زرش کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھ کر بولی تو زرش بڑی طرح چٹپٹا گئی. زرش بیٹا، کیا نینا ٹھیک کہہ رہی ہے؟ تمہیں اس رشتے سے انکار نہیں ہے نا؟ ڈیڈی حلاوت سے بولے تو بے اختیار زرش نے رخ موڑ کر اپنے برابر کھڑے شاہویز کو دیکھا، جو آنکھوں میں محبت اور چاہت کے رنگ لیے اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. مگر وہ اتنا ہی بول لی تھی کہ پورے لانچ میں سناٹا سا چھا گیا. شاہویز کی آنکھوں میں مسرت کی جلدی جوت یک لخت بجھ سی گئی تھی. مگر ڈیڈی، یہ تو بہت جلدی ہے. زرش کا اتنا کہنا تھا کہ سب انتہائی خوش و پرجوش ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. تھینک یو زرش، مجھے معتبر کرنے کا بہت شکریہ. شاہویز انتہائی محبت میں بولا تھا. زرش نے شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ ہلکے سے سر ہلایا. اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب شاہراز زیزت شاہویز کے سنگ گلزار ہو چکی ہے اور وفا کے دیپ چہار سو روشن ہو اٹھے ہیں. تو یہ تھا ناول کین جس کا نام تھا وفا کے دیپ، بائے نادیہ فاطمہ رضوی. کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ مجھے تو یہ ناول بہت اچھا لگا. آپ جس چیز کو یہ ناول اچھا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا. اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لے کے سبسکرائب میرا چینل پریس دا بیل آئکن. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے ناول کے ساتھ. اللہ حافظ.